बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। मैं हूं सुंदस जमील। और ख़वातीन और हज़रात, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का जो फ़ीडबैक हमें मिलता है, आपकी जो राय है, आपकी सजेशंस हैं सर आंखों पे, और यही वो ताल्लुक़ है। मैं हमेशा यही जुमले इस्तेमाल ज़रूर करना पसंद करती हूँ ताकि इस बात की अहमियत पे का अंदाज़ा हम लगा सकें और इस बात को इम्पोर्टेंस इतनी जो हम देते हैं उसको हाईलाइट इसलिए करना ज़रूरी है कि ये वो प्यार है और अपनाइयत है जिसकी वजह से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की हमेशा ये कोशिश और काविश रही है कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन, तमाम ऑडियंस के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्रामिंग ला सकें। बहरहाल जी, आज प्रोग्राम में जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान आने हैं ख़वातीन और हज़रात, उनका तारुफ़ मैं करवा चुकी हूँ और वो तारुफ़ मैंने पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जो वीडियो टीज़र है उसके ज़रिए आप लोगों के साथ नाम शेयर कर लिए हैं। आप प्लीज़ अगर कमेंट्स देना चाहते हैं, प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका नाम शामिल प्रोग्राम में किया जाए, यू आर मोर देन वेलकम। आप प्रोग्राम में उस तरीके से शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं और आपका नाम आगे प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा जी, आज पूरी दुनिया में, आज है 30 जुलाई, पूरी दुनिया में आज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे यानी दोस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अब आप देखें ख़वातीन और हज़रात कि ये जो लफ्ज़ दोस्ती है इसकी बड़ी अहमियत है। आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपने ताल्लुक़ को चाहे अपने बहन भाइयों के साथ बयान कर रहे हैं, एक बीवी अपने शौहर के साथ या एक शौहर अपनी बीवी के साथ, या आप अपने माँ बाप के साथ भी उस ताल्लुक़ को बयान करते हैं और ये बताने के लिए कि आपकी कितनी कम्युनिकेशन है, कितनी पॉजिटिविटी है आपके रिश्ते में। आप कहते हैं कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप सोचें कि इससे दोस्ती का जो रिश्ता है उसकी मैं कहूँगी पाकीज़गी तो गलत नहीं होगा लफ्ज़, इसकी अहमियत और जो एहतराम है और जो तकद्दुस है इस रिश्ते के साथ कायम, उसकी अहमियत का इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ख़वातीन और हज़रात के जो दोस्त होते हैं ना वो आपके दुख दर्द के साथी होते हैं। खुशी में जब आप अच्छे किसी ओहदे पे हों या आपको तरक्की मिल रही हो, वो तो हर कोई आपको मुबारक भी दे रहा होता है, आपके साथ होता है, लेकिन अच्छा और सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके दुख दर्द में आपका साथी बने और आपको वो राय दे कि जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो। और ये बड़े खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनको अच्छे सच्चे दोस्त मिल जाएं। माँ बाप तो सर आंखों पे, माँ बाप से बढ़कर तो कोई खूबसूरत रिश्ता प्यारा है ही नहीं रिश्ता। बहन भाई हो गए, आपकी अपनी औलाद होगी, आपके हस्बैंड हो जाएं, आपकी जो शौहर है उनकी बीवी हो जाए या कज़न्स हो जाएं, ये तो रिश्ते हैं ही हैं। लेकिन एक अच्छे और सच्चे दोस्त का होना, और आप देखें कि कोई भी जो माँ होती है बच्चे की तरबियत में कमी कहीं नहीं छोड़ती है। आप ये कभी कह ही नहीं सकते हैं कि जी फ़लाँ माँ ने बड़ी गंदी तरबियत की। आप सोचें थोड़ी देर के लिए, कोई माँ अपनी औलाद को कहेगी कि जाओ जाके बेटा झूठ बोलो, या जाओ जाके बेटा शाबाश चोरी करो, या जाओ बेटा जाके फ़लाँ का नुकसान करो। कोई माँ इस दुनिया में, इस पूरी कायनात में ऐसी हो ही नहीं सकती जो अपने औलाद को इस तरह की बातें सिखाए। ये वो बुरी सोहबत होती है या वो अच्छी सोहबत होती है जिसकी वजह से बच्चा या अच्छी बात सीखता है या बुरी बात सीखता है। इससे आप दोस्ती के जो रिश्ते हैं उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है। आपके जितने भी अच्छे दोस्त हैं, ख़ास दोस्त हैं, जो आपके दुख दर्द में आपका साथ जिन्होंने दिया है, उनकी कदर कीजिए और दिल खोल के अपनी मोहब्बत का उनके साथ इजहार कीजिए। अच्छा जी, शेफ़ अनम भी हमारी बहुत प्यारी दोस्त हैं, मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं और वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर है, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और आप जैसे आपने बोला कि आप मेरी दोस्त हैं, मैं आपकी दोस्त हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा एक बड़े लंबे अरसे से एक साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता कि ये तो पीटीवी तो एक बिल्कुल मेरा घर ही है, ऐसा ही है। तो और ये लेकिन इसका ये मतलब नहीं अपने घर नहीं जाती, अपने घर जाती हैं उसके बाद वापस इधर आती हैं, ये भी बताना है। ये भी सही है। हाँ। दो घर है ना, एक अपना घर और एक पीटीवी। हाँ, तो ऐसा दो ही घर है। तो उस लिहाज से जो है एक बड़ा लंबा टाइम जो है मैंने पीटीवी के साथ भी गुजारा है अपना। तो वो एक जब मैं एंटर होती हूँ और जब जैसे गाड़ी पार्क की तो साथ ही एक वो फील आती है ना प्रॉपर, जैसे आप
اب جب میں کیونکہ میں لاہور کے موسٹلی کافی چینلز میں کام کر چکی ہوں, لیکن جو فیل اور جو وائب یہاں پہ آ کر مجھے ملتی ہے وہ مجھے میرا خیال ہے کسی اور چینل میں اسما آپا, اسما عباس صاحبہ اور جتنے بھی سینئر ایکٹرز ہیں, کبھی خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں, آمین سم آمین, وہ کہا کرتے تھے کہ پی ٹی وی آپ انٹر ہو تو خوشبو آتی ہے. اب وہ خوشبو کا لٹرلی مطلب نہیں ہے, آپ لوگ کہیں گے یہ میں کیا لفظ استعمال, یہ میں سینئر سے جو سنا ہے علامتی طور پہ کہ وہ وائبز ہیں جو اپنی طرف کھینچتی ہیں, کشش ایک ہے. آپ جتنے بھی بڑی بڑی اور جگہوں پہ آپ ریڈیو پاکستان چلے جائیں, وہ کشش ہے ایسی کہ اپنی طرف وہ کھینچتی ہے. تو آپ صحیح بات کر رہی ہیں کہ واقعی میں پی ٹی وی ویسے بھی مدر انسٹیٹیوٹ ہے, تو ماں کا درجہ جس ادارے کے ساتھ لگ جائے پھر میرے خیال میں وہ تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اچھا جی, کیا بننے والا ہے یہ؟ آج ہم بنائیں گے حلیم بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں بیرنگا کی ڈرنک میں تھوڑا سا کچھ چینج کرتے ہیں. آج ہم دودھ سوڈا بنائیں گے. ایکسیلنٹ. تو یہ آج 2 ڈشز جو ہیں ہم ریڈی کریں گے, ایک ڈرنک اور ایک مین کورس. بالکل ٹھیک ہے, آپ بنانا شروع کریں, پھر ریسیپی کی طرف انشاءاللہ آگے پروگرام میں بڑھیں گے. خواتین حضرات, میری پہلی مہمان شخصیت, ویری پازیٹیو پرسنالٹی, ایجوکیشن کے حوالے سے اور پھر ایجوکیشن میں بچیوں کے, لڑکیوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے بہت اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ معاشرے کے لیے یو گیونگ بیک, آپ سوسائٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے. میں بڑی خوش ہوتی ہوں, اینڈ آئی ٹیک اے لاٹ آف پرائڈ ان لوگوں کے لیے, اور میں بڑی خوشی سے ایسے لوگوں کا تعارف کراتی ہیں جو اپنی ذات کی نفی کر کے اپنے معاشرے کے لیے کچھ بہتری کا کام کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلی جو مہمان شخصیت ہیں تابندہ عثمان صاحبہ, شی از این ایجوکیشنسٹ اور عارفہ کریم فاؤنڈیشن کی CEO بھی ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. میڈم تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ ٹو یو ایز ویل. نہیں تھینک یو, دا پلیجر از آل آرز. میڈم اب بچیوں کی ایجوکیشن کی بات کریں, گو کہ اگر میں غلط نہیں ہوں وقت کے ساتھ ساتھ اویئرنیس ضرور آئی ہے, شکر الحمدللہ, شعور بیدار ہوا ہے, بچیوں کو زیادہ ایجوکیشن کے مواقع, پلیٹ فارمز, ایک مائنڈ سیٹ جو ماں باپ کا تھا, پیرنٹس کا تھا, وہ بھی چینج تھوڑا بہت تو ہوا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ادھر آ کے رک گیا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی بھی کہاں کہاں کام باقی ہے؟ کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے یہاں بچیاں کچھ علاقوں میں ابھی بھی میٹرک بھی کر لیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, اس سے آگے ان کو اپرچونٹیز نہیں ملتی. بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز بتاتی ہوں. ابھی اگر ہم صرف پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں ہمارے پاس 80 لاکھ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. اوکے. اور اس 80 لاکھ بچے میں 60% لڑکیاں ہیں. 60% لڑکیاں ہیں. 60%. اب یہ جو لڑکیاں ہیں یہ آؤٹ آف اسکول اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے اور ہماری سوسائٹی اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ بچی پڑھے گی تو کیا کرے گی, ہمیں ملے گا کیا اس سے, وہ شادی ہو جائے گی, اگلے گھر چلی جائے گی. سو وی آر ناٹ ورکنگ آن دا فائنینشیل سسٹینیبلٹی اینڈ فائنینشیل امپاورمنٹ آف اے گرل جو ہونی چاہیے, جس کی وجہ سے ہم اس کو پڑھائی سے تھوڑا سا دور رکھتے ہیں اور کہتے ہیں گھر کے کام کاج سیکھے اور وہ کرنا شروع کر دیں. سو ابھی عارفہ کریم فاؤنڈیشن میں تقریباً 4-5 مہینے سے ہم لوگ بڑے زور و شور سے انڈر پریولیجڈ اور انڈر سرفڈ کمیونٹیز کے لیے کام کر رہے ہیں, اور ایک بڑا سیگمنٹ جو یہ بچیوں کا ہے اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ ایز ویل. دا ریزن از یہ بچیاں ہمارا فیوچر ہیں, یہ قوم کی معمار ہیں. بالکل صحیح. اگر اس بچی نے نہ پڑھا تو اس کو اس امپورٹنس کا نہیں پتا ہوگا ایجوکیشن کی جو اس نے اپنے آنے والی نسلوں کو دینی ہے. سو اس بچی کو پڑھانا بہت ضروری ہے. دوسری چیز یہ کہ اب ہم ایک گلوبل ورلڈ میں پلے کر رہے ہیں. اس میں پلے کرنے کے لیے آدمی اور عورت کی جو الگ الگ شناخت ہے نا, اس کو ذرا ختم کر کے ایز اے پاکستانی ہمیں آگے بڑھنا ہے, چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے. سو اس کو اگر ہم نہیں بھی پڑھنا چاہتے, اسکولز افورڈ نہیں کر سکتے یا ایکسیس ٹو اسکول نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, آن لائن ڈیجیٹل اسکلز سیکھ لو. ایسا ہی بالکل, اسکلز میرے خیال میں زیادہ ہیلپ فل رہتی ہیں. ایگزیکٹلی, اینڈ اٹ گیوز یو اے ویری کوئک stream to earn a lot of money. True, I agree. بالکل صحیح, کیونکہ ڈگری ایجوکیشن تو حاصل کرنا ضروری ہے لیکن اسکلفل ہونا یہ بھی میرے خیال میں بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آگے پے آف کرتا ہے. میڈم دیہی علاقوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچیاں مڈل اسکول میں جاتی ہیں, پرائمری اسکول تک بھی جاتی ہیں, پرائمری مڈل, اس کے بیچ میں ڈراپ آؤٹ ریشیو جس طرح آپ بات کر رہی ہیں, ایک تو اپرچونٹی نہیں جن کو ملتی, لیکن جن کو ملے ڈراپ آؤٹ ریشیو زیادہ ہے. اس کی وجہ اگین وہی مائنڈ سیٹ ہے جو چینج نہیں ہو پا رہا, اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اچھا, ڈراپ آؤٹ تو دیکھیں مائنڈ سیٹ کی ہم نے پہلے سے بات کر لی ہے, لیکن اس کو روک سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جیسے ہم لوگ عارفہ کریم فاؤنڈیشن سے ابھی ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے ڈیجیٹل ایمرجنسی. ٹھیک ہے. ڈیجیٹل ایمرجنسی یہ ہے کہ ملک کے اندر اس وقت آپ ڈیجیٹل ایمرجنسی الرٹ لگا دیں. اٹ شوڈ بی سم تھنگ لائک کہ جیسے جنگ کا اعلان کرتے ہیں. Every single Pakistani must be educated on digital skills without considering کہ یہ میرا مقابلہ ہے, یہ میرا کمپیٹیٹر ہے, اس سے ذرا نکل کے ایک
نیشنلسٹ بن کے نہ ہم اس پہ بات کریں. سو ابھی ان بچیوں کو جو آؤٹ آف اسکول جا رہی ہیں یہ چیلنج ہے ہمارے لیے. ان کے ماں باپ ان کو نکال لیتے ہیں. اچھا ڈیجیٹل اسکلس کی طرف بھی نہیں لے کے آنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی اور ہنر سکھا دیں, سلائی کڑھائی کچھ بھی ایسی چیز ان کو سکھا دیں جس سے ایٹ لیسٹ وہ بچی اگر زندگی میں کبھی کوئی بھی انسرٹنٹی آتی ہے اس کی زندگی میں تو وہ موو کر سکے اور دوسروں کے لیے بیکاری نہ بن جائے وہ بچی. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری عورت وہ ہمیشہ ایک کوکون میں ہے, ایک شیل میں ہے. وہ کہتی ہے نہیں کوئی میرا ساتھ دے گا تو میں آگے بڑھ سکتی. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی, رائٹ. تو وہ بڑی ہو کے جو اس طرح کی بات کر رہی ہے, اٹس لائک اے ویسٹیج آف ایئرس دیٹ شی لیوڈ. لائک 10-20 سال کے بعد اسے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ اگر اس کے ماں باپ جب وہ چھوٹی سی ہے وہ یہ سوچ لیں کہ یہ میری 14-15 سال کی بچی ہے, نہیں کرتی میٹرک, اس کا دھیان ہی نہیں ہے, اس کا شادی کی طرف ہی دھیان ہے, تو کوئی بات نہیں ہے. اس کو کوئی ہنر میں سکھا دوں کہ میری بچی پہ کبھی کوئی قیامت ٹوٹے تو میری بچی اس چیز کے لیے ویل ایکوپ اور اسے کسی اور کے آگے مانگنا نہ پڑے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں 50% سے زائد حصہ خواتین پر مشتمل ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر 50% میں سے کچھ پرسنٹیج, ایک بڑی بہت میرے خیال میں معمولی سی پرسنٹیج ہوگی جس کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہے اور کریئر اورینٹیڈ ہو, اور پھر کریئر اورینٹیڈ ہونے کے بعد اکنامکلی کوئی معاشرے میں کنٹریبیوٹ کری ہو. لیکن اگر اتنا بڑا میجر جو ایک حصہ ہے خواتین کا وہ کام ہی نہیں کر رہا تو پھر کس طریقے سے اکانومی کی بھاگ دوڑ, اور آپ مطلب میں ایکسپلین کرتے ہوئے فیکٹس اینڈ فگرز میں. تو مائنڈ سیٹ ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے نا اس وقت. مائنڈ سیٹ ٹرانسفارمیشن یہ ہے کہ میں ہر وقت مسئلے کی بات کر رہی ہوں. مجھے ہر وقت اپنے گھر میں اپنے آس پاس ہر کسی میں کچھ نہ کچھ مسئلہ نظر آ رہا ہے. میں ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ کی خاتون بن چکی ہوں کیونکہ مجھے معاشرے نے اس طرح شیپ اپ کیا ہے. مجھے اس مائنڈ سیٹ ٹرانسفارمیشن میں بینگ اے ٹیچر, ٹھیک ہے, میں 18-19 سال سے ٹیچنگ کر رہی ہوں, تو میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جن بچوں کو ہم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا ان پہ تھوڑا سا ہمیں دیر ہو گیا ہے. بالکل صحیح. ہمیں جو چینج لے کے آنا ہے وہ گراس روٹ لیول پہ لے کے آنا ہے, اسکولز میں جا کے, جس کی وجہ سے اس وقت پنجاب کے 10,000 اسکولز میں ہم لوگ جا رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے جو ہائی امپیکٹ آؤٹ کمس آتے ہیں نا وہ لڑکیوں کے آتے ہیں. اور وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں نا تو پہلے دن بچیاں یہی کہتی ہیں مس یہ نہیں ہے, مس وہ نہیں ہے. اور ٹریننگز جو ہم کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں انٹرپرینورشپ کی, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, چیٹ جی پی ٹی, کینوا, یہ ہم بچیوں کو سکھا رہے ہیں. اور جب بچی یہ سیکھ جاتی ہے نا تو دوسرے یا تیسرے دن کے بعد اس کا کانفیڈنس ہی اور ہوتا ہے, وہ چیز ہی اور بن جاتی ہے. بلکہ میں چاہوں گی کہ اتنی سکسیس سٹوریز ہیں آپ کے سامنے ہوں گی, ایسی بچیاں جن کو مواقع نہیں فراہم ہو رہے تھے, آپ لوگوں کے تھرو مواقع فراہم ہوئے اور پھر وہ آگے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں, کچھ شیئر کرتے ہیں. بہت سی ہیں, مطلب کچھ بچے تو ایسے تھے جو نان چنے کی ریڑھی لگاتے تھے اسکول کے بعد. ٹھیک ہے. کچھ بچیاں ایسی تھی جو گھر میں اسٹیچنگ کا کام کرتی تھی. تو جب ہم لوگوں نے ان کو انٹرپرینورشپ کی ایجوکیشن دی صرف 5 دن کے بوٹ کیمپ سے, تو وہ بچیاں اب ایک بڑا خواب دیکھ رہی ہیں. صرف خواب دیکھ ہی لینا تو اس خواب ایک جستجو میں لگ جائیں گی, ایک مشن کے پیچھے لگ جائیں گی. سو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ان کو 5 دن کے اندر بزنس کرنا سکھا نہیں سکتے, یا سوشل میڈیا پورے پیج پہ وہ بچی نہیں آ سکتی. اس کے لیے جس علاقے کی میں بات کر رہی ہوں یا جن علاقوں کی آپ نے بھی ابھی بات کی ہے, وہاں پہ گناہ کبیرہ ہے سوشل میڈیا کو یوز کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. Right? So the bachchi cannot use Facebook, Instagram, Snapchat. True. And this segment of society is so much conservative کہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ یہ والی جو بات کر رہے ہیں نا اس سے میری بیٹی خراب ہو جائے گی, اس کے کریکٹر کے اندر کوئی پرابلمس آ جائیں گی. تو کوئی بات نہیں, آپ اس سوسائٹی کے لیے اس سوسائٹی کی طرح چلیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ تو ہمیں کچھ سلم ایریاز میں ہم جاتے ہیں, سو وی گیوز منی ٹو دا پیرنٹس کہ آپ اپنی بچی کو پڑھا لیں. تو ہم 500 روپیہ ایک دن کا دیتے ہیں پیرنٹس کو, پھر وہ الاؤ کرتے ہیں کہ ہاں آپ ہماری بچی کو پڑھا لیں. بالکل صحیح. لیکن جو رزلٹ ہے نا, بلیو می, رزلٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اب اگر ہم نے یہ 10,000 اسکولس کا پروجیکٹ سکسیسفلی انشاءاللہ کر لیا تو آپ یہ سوچیں گے ہم 10,000 کے اندر 4.5 لاکھ بچی یہ مائنڈ سیٹ ٹرانسفارمیشن کریں. میں تو بلکہ کہتی ہوں, بالکل صحیح, میں تو یہ سوچتی ہوں کبھی کبھار کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہیں. اس جملے کو درست اب کرنے کی ضرورت ہے. بیٹیاں بھی ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بن سکتی ہیں اگر ان کو خود مختار کیا جائے اور خود اعتمادی دی جائے. ایک ٹیبو ہے نا سوسائٹی کا کہ بیٹے نے پالنا ہے ماں باپ کو. اچھا, ماں باپ نے تو کبھی ڈفرینشیٹ نہیں کیا کہ میں جو نوالا اپنے بیٹے کو کھلا رہی ہوں میں بیٹی کو نہ کھلاؤں, یا جو روٹی میں نے اس کے لیے پکائی ہے میں اس کے لیے نہ پکاؤں. تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں, سو وائی وی اونلی ایکسپیکٹ فرام میل. ایسا ہی ہے. وائی ڈونٹ وی ایکسپیکٹ فرام فیمیلس. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گھر کی ہو گئی ہے, اس وجہ سے تو ہمارا بینگ پیرنٹس اس سے حق ختم ہو گیا ہے. سو ایکول رائٹس ہیں پیرنٹس کے اپنی اولاد کے لیے. تو اگر کوئی بچی یا کوئی بھی لڑکی
شادی کے بعد اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرتی ہے نہیں؟ تو وائی ناٹ. بالکل ایسا ہی ہے. اس ٹیبو کو بریک کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہم نہیں کریں گے نا تو دیر از نو بڈی ایلس. بالکل صحیح. یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. پہلا قدم خود اٹھانے کی ضرورت ہے. گو کہ مشکل ہوتا ہے پہلا قدم, لیکن وہی پہلا قدم ہے جو پھر آگے زندگی کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے, مشکلات کو آسان کر دیتا ہے. میڈم اگین سکسیس سٹوریز کی, کیونکہ بہت ساری بچیاں, بہت سارے پیرنٹس پروگرام دیکھ رہے ہیں, انسپریشن آپ کی باتوں سے ہی, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹیز آپ ڈیٹیل میں تھوڑی سی کوئی ایک دو ضرور بالکل بتاتی ہوں. اچھا, سو آئی ول اسپیک اباؤٹ 2 stories here. One was a story of a neighborhood. So وہ خاتون جو تھی ان کو ان کے گھر سے سسرالیوں نے نکال دیا تھا, اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, جائیداد کا ان کو تھا کہ اس کے نام پہ نہ کچھ چلا جائے, تو she was pregnant. ٹھیک ہے. تو اس کو گھر سے نکال دیا, اور وہ عدت کا ٹائم تھا اس کے لیے. اسے بیچاری کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے. سو اس نے اپنے آپ کو مطلب خودکشی کی کوشش کی. سو وین وی کیم ٹو نو اباؤٹ دیٹ تھنگ, سو ہم لوگوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا اور اسے ٹیلرنگ سکھائی ایک درزی کے پاس, اور وہ ٹیلرنگ پورے پردے میں اس نے سیکھی, جہاں پہ وہ, اور اس عورت کا بزنس آئیڈیا بہت اسٹرانگ تھا. وہ یہ تھا کہ میں 2000 روپے کے اندر آپ کو 3 piece سوٹ دوں گی. اچھا, ٹھیک ہے, اور جیسا آپ ڈیزائن کہیں گے ویسا ہی دوں گی. تو آپ نے مجھے کیا دینا ہے, صرف قمیض کا پیس دینا ہے, اور میں اسے 3 piece سوٹ میں جیسا ڈیزائن آپ کہیں گی ویسا بنا کے دے دوں گی. اور وہ اس کی مارکیٹنگ ہم نے کر دی, ذرا اس کو پروموٹ کرنے میں, انیبل کرنے میں اس کو ہیلپ کر دیا. اس وقت اس کے پاس, خاتون کے پاس DHA میں وہ رہتی ہیں, اور 500 مشینز ہیں. She have a stitching unit and she is providing clothes to the big brands of the country. Excellent. big brands تک یہ سفر پہنچا, ہمت نہیں ہاری, ہمت نہیں ہاری. بالکل صحیح. اسی طرح ایک بچی ہمارے پاس تھی جو ہمارے ابھی اٹس ویری ریسنٹ. سو اس کے شی واز این آرفن, اور اس کی امی جو تھی ایک فیکٹری کے اندر مزدور تھی, تو وہ اس کو اسکول میں چھوڑ جاتی تھی کنسیڈرنگ کہ یہ سیف رہے گی اسکول کے اندر. تو اسکول کے اندر اس بچی کو وہی کنونشنل ایجوکیشن جو ہماری چلتی ہے وہ چل رہی تھی. اس بوٹ کیمپ سے ہم نے یہ ریئلائز ہوا کہ اس بچی کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اور وہ بچی کہتی تھی کہ میں نے ڈیکوریشن پیسز پہ کام کرنا. اینڈ وٹ ڈیکوریشن پیسز جو ریسائیکل وہ کرتی تھی, کیا ہی چیز وہ بنا دیتی تھی. تو ہم لوگوں نے اس کو جب سوشل میڈیا مارکیٹنگ سکھائی, اس وقت اس کا پیج بھی ہے اس بچی کا, آئی شیئر دا لنک ود یو. بالکل, ضرور ضرور. تو وہ آپ ان کے ساتھ, سب کے ساتھ شیئر کریں کہ 5 دن کی ٹریننگ سے ایک بچی انیبل ہوئی ہے. بالکل صحیح, رائٹ. سو ان کو دیکھا دیکھی ہماری ہر بچی ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں صرف چیٹ GPT اور کینوا, صرف 2 دن میں 2-3 گھنٹے میں بچے سیکھ جاتے ہیں. بالکل صحیح. اگر ہم صرف یہی 2 چیزیں سکھا دیں. ایک بچہ بھی تھا ہمارے ساتھ, اس بچے نے کہا کہ میں ایک اسٹوڈیو کے اندر, جو فوٹو اسٹوڈیوز ہوتے ہیں وہاں پہ نوکری کرتا تھا, تو وہاں پہ ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ میں نے کوئی اسٹینڈی پرنٹ کروانی ہے اور اس طرح سے کچھ کرنا ہے, تو مجھے نا ڈیزائن بنا دو. تو جو ہمارا مالک تھا اس نے کہا نہیں, ڈیزائن تو میں نہیں بنا سکتا. تو اس ٹائم پہ آپ لوگ کینوا کی ٹریننگ کروا رہے تھے ہم لوگوں کو, تو میں نے اسے کہا میں بنا دوں. تو اس نے بڑے عجیب طریقے سے میری طرف دیکھا کہ تم کیا چیز ہو, گلی کے نکڑ میں رہنے والے بچے ہو, تم کیا کرو گے. اس نے کہا نہیں, کوشش کرتا ہوں میں, تو دیکھ لیتے ہیں. اس نے, بچے نے اگلے دن آ کے بتایا میں 5000 روپیہ کمایا. ارے ایکسلنٹ. دیکھیں نا, ہمارے بچے بچیاں, اور پھر بچیوں کی بالخصوص بات کریں تو اتنی ٹیلنٹڈ ہیں کہ جتنا ہو سکے. میڈم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ. کوئی میسج دینا چاہیں, کوئی پیغام پیرنٹس کو؟ میسج یہی ہے کہ ہماری بچیوں کو ایک سپورٹ سسٹم چاہیے. وہ سپورٹ سسٹم اس کو اس کی ماں, باپ, بھائی, ہسبینڈ وہ دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, ایک باپ دے گا. اس سپورٹ سسٹم میں وہ انیبل ہوگی, اور اس میں کانفیڈنس آئے گا, اور جب اس میں کانفیڈنس آئے گا نا, she will break all the barriers. بالکل ایسا ہی ہے. جیتی رہیں, خوش رہیں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور خواتین حضرات پلیز اپنی بیٹیوں کو وہ خود اعتمادی دیجیے, وہ انکریجمنٹ دیجیے, وہ انڈیپینڈنس دیجیے, تاکہ وہ کچھ کر دکھائیں. پاکستان کا تو نام روشن کریں گی, لیکن آپ لوگوں کا, اپنے ماں باپ کا سب سے پہلے نام روشن کریں گی. آپ کیا سہارا بن سکتی ہیں بڑھاپے کا. اس بات کے بارے میں ضرور سوچیے گا, اور اگر عمل کر لیں گے تو کیا ہی بات ہوگی. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید اور بہت ساری باتیں. جی خواتین حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست. اور کچن سیگمنٹ میں کوئی کٹنگ ہو رہی ہے, اور بس اپنے آخری مراحل پہ, میں کہہ سکتی ہوں جملہ درست ہوگا انم؟ بالکل, میں نے حلیم کو رکھ دیا ہے پکنے کے لیے تاکہ وہ گاڑھی ہو جائے. اتنی دیر میں جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں جیسے کہ پودینہ, ہری مرچیں, ادرک اور لیمن, وہ میں کاٹ کے رکھ رہی ہوں تاکہ جو ہے جب سرو کرے تو اس کے اوپر گارنش کر سکیں. اتنی خاموشی سے حلیم پک رہی ہے, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ حلیم پک رہی, کوئی شور شرابہ نہیں ہو رہا ہے. ویری نائس. یہ 10 on 10 آپ کو. اس کا یہ مطلب نہیں آپ پہلے بھی شور مچاتی ہیں, لیکن یہ کہ بالکل ہی خاموشی ہے. بٹ ابھی ہم ریسیپی کی طرف بھی ڈیٹیل میں بڑھیں گے. خواتین حضرات میری اگلی مہمان شخصیت. اب خواتین حضرات ہم دیکھتے ہیں سوشل
سوشل میڈیا کا بھی دور ہے, اویئرنیس ہر طرح سے ہمیں دیکھنے کو, سمجھنے کو, سننے کو ملتی ہے. بچے بچیاں جو ہیں ہر کسی کا دل کرتا ہے خوبصورت لگے, فریش لگے, میری سکن اچھی لگے, بال اچھے لگیں. بچوں کا دل کرتا ہے لڑکوں کو کہ ویل گرومڈ لگیں. کیوں نہیں بھائی, آپ کی ایک پوری شخصیت ہے, اس کا ایک اورا ہونا چاہیے. پھر میں یہ دیکھتی ہوں کہ بہت ساری بچیاں جو ہیں بہت چھوٹی عمر سے اسٹیٹک پروسیجرز کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے. کوئی بی بی گلو فیشیل کرا رہا ہے, کوئی لیزر کروا رہے ہیں, کوئی کچھ کروا رہے ہیں, کوئی کچھ فیشیلز کرا رہے ہیں. یہ تمام کی تمام ٹریٹمنٹس کس ایج سے سٹارٹ کرنی چاہیے؟ آیا تو پہلا سوال یہ کہ آیا ان ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں, اور اگر ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہے تو کن کن بچے بچیوں کو یہ ٹریٹمنٹس کروانی چاہیے؟ تمام چیزیں ایکسپرٹ سے جانیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. ہماری جو مہمان شخصیت ان کا تعارف کراتی چلوں. ڈاکٹر طاہرہ کنور صاحبہ ہیں, کاسمیٹولوجسٹ ہیں, اسٹیٹک فزیشین ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو سو مچ. یو لک فریش اینڈ لولی ماشاء اللہ. تھینک یو. اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ, ناؤ میرا پہلا سوال, ہر کوئی لٹرلی, یہ بھی نہیں میں کہوں گی کہ دو میں سے ایک, اگر چلے میں اتنا مارجن دے دیتی ہوں, غلط بات ہے, میں تاکہ اسٹیٹس صحیح رکھوں, دو میں سے ایک بچہ یا بچی اسٹیٹک پروسیجرز کی طرف تو جاتے ہی جاتے ہیں. ایک کچھ تو دیکھا دیکھی کہ بھی فلاں نے میری دوست نے کروایا, اس کا رزلٹ اچھا آیا. یہ اسٹیٹک پروسیجرز کا رجحان آپ کو کیا لگتا ہے, کتنا ہر کسی کو کروانا چاہیے, نہیں کروانا چاہیے؟ جو یہ کویسچن آپ کہہ رہی ہیں کہ ہر کسی کو کروانا چاہیے, میرے خیال سے تو صرف پروسیجرز, ٹریٹمنٹس وہ کروائیں جن کو ضرورت ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ ایج فیکٹر جو ہے وہ بڑا اس پہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. آپ کی لائک جیسے آپ نے بتایا کہ چھوٹی ایج کی بچیاں ہیں, ایون ہم آپ آج سے پہلے چلے جائیں, اب تو اس کا بہت زیادہ ایکسپوجر آ گیا ہے, لیکن جب سیلونس تھے تب بھی بچیاں جو ہے وہ بہت ٹین ایج میں ہی اپنی چیزوں کو سٹارٹ کر لیتی تھی, ویکس تھریڈنگ اور ان چیزوں کی طرف جاتی تھی, جو لیٹر سٹیجز پہ ان کو بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کرتے تھے. جیسے ان کی ایکنی ہونی شروع ہو جاتی تھی, یا کوئی اور ایشوز ان کو جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے تھے. ایب نارمل ہیئر گروتھ بہت زیادہ ہو جاتی تھی. جیسے بہت ساری بچیاں ویکس کرتی ہیں, ویکس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لاٹس آف سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں, ایکنی ہو جائے گی, ایب نارمل ہیئر گروتھ ہو جائے گی. تو اسی طرح سے جو اسٹیٹک پروسیجرز ہیں, جب ہمارے پاس بھی پیشنٹس آتے ہیں یا ینگ بچیاں آتے ہیں یا ینگ بچے آتے ہیں جن کی ابھی ایج سٹارٹ ہوئی ہے, ٹین ایج میں ہے, ان کا پوبرٹی لیول جو ہے وہ بھی فیز جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے, ہم ان کو کوئی کاسمیٹک پروسیجر, کوئی ٹریٹمنٹس ہم آفر نہیں کرتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کنٹینیوسلی بیسس پہ ان کی ایج جو ہے وہ اس کے ساتھ ان کے ہارمونز فلکچویٹ کر رہے ہیں. اب جیسے ایکنی بھی ہے, ایون آپ کسی ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس چلے جائیں, اسکن ایکسپرٹ کے پاس چلے جائیں, تو وہ بھی 13 to 14 ایئرس کی جیسے بچیاں ہیں, بچے ان کے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا فور ہیڈ ہے, فیس ہے, ان کو ایکنی ہو رہی ہے. ان کی ریکمنڈیشن بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ پروسیجرز لیں, ٹریٹمنٹس لیں, کسی قسم کے کیمیکل فیشیلز لیں یا سیلون فیشیلز لیں, وہ نہیں ہم ان کو آفر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہر ایج کی اپنی معصومیت بھی تو ایک ہوتی ہے نا. اسکن ہے, آپ ٹین ایجر ہیں, 13 سال کی 14 سال کی جو بچی ہے, اس کی اسکن کی جو فریشنس ہوگی, گلو ہوگی یا معصومیت ہوگی, اگر میں کہوں سادہ زبان میں, وہ تو اپنی ہوگی. اس کو تو نیچرل پروسیس کے ذریعے گرو اپ کرنا چاہیے رادر دین کے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پیرنٹس کا بھی, ماؤں کا بھی بڑا اہم کردار ہے کہ اپنی بچیوں کو ڈسکریج کرے اگر وہ چاہتی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس کا سب سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا آپ نیچر کے قریب رہیں گے اتنا آپ لانگ لاسٹنگ آپ کی چیزیں جو ہے وہ ٹھیک رہیں گی. وہ آپ کی اسکن ہے, آپ کے وال ہیں, لائک آپ بہت ارلی سٹیج میں آپ ڈائی کروانا شروع کر دیتے ہیں یہ چیزیں, تو پھر وہ کچھ ٹائم کے بعد لائک 20s 30s میں ہی آپ کا ہیئر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو جو ہمارے اسٹیٹک پروسیجرز ہیں, بیسیکلی اینٹی ایجنگ جتنے بھی پروسیجرز ہیں, یہ ہم 30+ فیمیلز ہیں ان کو ہم آفر کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کروائیں. لیکن اگر اس سے پہلے آپ کو کوئی ایشوز ہیں, جیسے آپ 20s+ میں آ گئے ہیں, آپ کو ایکنی کا ایشو ہو گیا, آپ کا ایب نارمل ہیئر گروتھ ہو گئی ہے, آپ کے ہارمونز فلکچویٹ کر رہے ہیں, تو پھر اس کے لیے یہ نان انویسو پروسیجرز ہیں, کوئی ان کے جو ہے ایسے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. آپ لیں, آپ بالکل لے سکتے ہیں, لیکن ایک اپنی ایج کو, اپنے جتنے بھی انٹرنل آپ کے ہارمونز ہیں, آپ ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں, تاکہ وہ آپ کی چیزوں کو, آپ کی میڈیکل ہسٹری کو دیکھ کے آپ کو پروسیجرز آفر کریں. بالکل. اچھا یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی, ٹیسٹ بھی تو کروانے چاہیے. اب اگر 30s کی ہم بات کرتے ہیں, 30s کے بعد کہتے ہیں کہ جو خواتین ہیں یا لڑکیاں ہیں وہ آگے کے لیے انویسٹ کر رہی ہوتی ہیں, یعنی آپ کی اسکن جو ہے آگے 40s پہ جب آپ جائیں گے, یہ 30s کی ہیں, آپ ابھی سے پریپیئر اپنی باڈی کو, اسکن کو کریں گے تو آگے آپ 40s کی ایج میں چھائیوں سے بچ سکیں گے اور اسکن جھلک نہیں جائے گی. اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ کروانا کتنا ضروری ہے؟ ڈائریکٹ تو نا پروسیجرز کی طرف بالکل بھائی, ڈائریکٹ پروسیجرز ہم آفر بھی نہیں کرتے. ایون ہمارے کلینکس پہ بھی جب پیشنٹس آتے ہیں
ہم ان سے ان کے بیسک کنسرنس پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں, آپ کیوں وزٹ کیا آپ نے, پھر وہ جو ان کے بیسک کنسرنس ہیں پھر اس کے اکارڈنگ ہم ان کی ہسٹری معلوم کرتے ہیں, میڈیکل ہسٹری آ جاتی ہے ان کی باقی جو ہے جو انہوں نے اب تک اپنی تھیراپیز کروائی ہوتی ہیں. لائک اگر سمپل سا میں بتاؤں تو فیمیلز کیا کرتی ہیں کہ فارمولا کریمز بہت مکس کریمز بہت یوز کرتی ہیں, اگر انہوں نے کوئی وہ والی چیزیں یوز کی ہیں تو پھر وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں, پھر اس کے اکارڈنگ ہم ان کو جو ہے وہ پروسیجرز اور ٹیسٹ جہاں تک ہے نو ڈاؤٹ کچھ ایسے پروسیجرز ہیں جن کے لیے ٹیسٹ ریکمنڈیشن ہے, جیسے وائٹنگ انجیکشنز کے آپ نے نام سنا ہوگا, گلوٹا ڈرپس لگواتے ہیں, اس کے کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹ نہیں, آپ لگوا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کے جب تک میڈیکل ٹیسٹ آپ نہیں کروائیں گے, ایل ایف ٹیز نہیں کروائیں گے, آر ایف ٹیز نہیں کروائیں گے, انٹرنلی آپ ٹھیک نہیں ہیں تو ہم ریکمینڈ نہیں کرتے. ایسے ہی نہیں بس آپ نے ڈرپ لگا لینی اور اس میں وہ تو ڈائریکٹ آپ کی بلڈ اسٹریم میں جا رہی ہے, تو کوئی بھی جو آپ کی بلڈ اسٹریم میں چیز جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ ٹیسٹ کروائیں. بالکل. اچھا, جو 30s کی لڑکیاں ابھی پروگرام دیکھ رہی ہیں, خواتین تو نہیں لڑکیاں کہوں گی, نارملی عموماً کیا کیا کچھ کروا سکتی ہیں وہ, یا چھائیوں کا زیادہ پرابلم ہوتا ہے, رنکلز کا پرابلم ہوتا ہے, تھوڑا سا سب سے اچھے سیفسٹ پروسیجرز میں اگر میں جاؤں جو نیچرل ہیں, کاسمیٹک پروسیجرز میں بھی جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں, ایک انویسیو ہے اور ایک نان انویسیو ہے. جو بغیر سرجری کے جس میں کٹس اور باقی چیزوں کو جو ہے وہ سرجری کے بغیر جو آپ پروسیجر کر سکتے ہیں وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ 80 to 90% وہ سیف ہوتے ہیں. اس میں سب سے جو موسٹ افیکٹو ہے, اگر آپ کہیں کہ 30s میں ہے کوئی فیمیل ہے, فائن لائنز رنکلز یہ بننے شروع ہو جاتے ہیں ایج کے ساتھ ساتھ, یہ چیزیں آپ کی فیس کے اوپر جو ہے وہ آنی شروع ہوتی ہیں, تو اس کے لیے سب سے اچھے پروسیجرز میں اگر میں چاہوں تو وہ PRP ہے, وہ آپ کروا سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ ہی کا سیمپل ہوتا ہے جس کو ہم سینٹریفیوج کروا کے کچھ اس کے سیلز ہوتے ہیں, گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں, وہ نکال کے آپ کی اسکن کے اوپر جو ہے وہ ایبزارب کرواتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اسکن کو ریجنریٹ کرتی ہے. تو اس کی کتنی سٹنگز لینی پڑتی ہیں؟ سیشنز ڈیپینڈ اپون اسکن کنڈیشن. اگر ایک پیشنٹ آیا اس کا فریکلز, پگمنٹیشن, میلاسما بہت زیادہ ہے, آف کورس پھر وہ جانے میں اس کو ٹائم لگے گا. یہ لوگوں میں تھوڑا سا ایک مسکنسیپٹ ہے, وہ تھوڑا سا جب آتے ہیں ہمارے پاس تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم آگے ہیں اور اب ہم 1 یا 2 سیشنز کروائیں گے تو ہماری بالکل ٹوٹلی جو ہے وہ چیز چینج ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے, ہم آپ کو بیسٹ ٹریٹمنٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں, اچھی پروڈکٹس آپ کو جو ہے وہ ریکمنڈیشن کر سکتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ آفٹر کیئر بتا سکتے ہیں, لیکن سیشنز اور سیٹنگز اس میں پورا جو ہے ایک پورا پلان ہوتا ہے, اس کو آپ نے فالو اپ کرنا ہوتا ہے. اور یہ کتنا عرصہ جس طرح ٹریٹمنٹ کا اثر رہتا ہے, جس طرح آپ لیزر اگر بچیاں کرواتی ہیں بال مکمل طور پہ غائب ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے, کچھ سیٹنگز کے بعد جا کے پھر آپ کے ختم ہوتے ہیں بال, تو یہ کتنا عرصہ لاسٹ کرتا ہے PRP کی ٹریٹمنٹ؟ بالکل بھی ختم نہیں ہوتے, ایسا نہیں ہے کہ لیزر سے جو ہے پرماننٹ, اٹس اے پرماننٹ ریڈکشن, ناٹ پرماننٹ ریموول. یہ دو ڈفرینس ہوتے ہیں جو ہمیں ہر پیشنٹ کو بتانے چاہیے. یعنی اس کا مطلب مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئیں گے لیزر سے؟ بالکل بھی جو ہے یہ پرماننٹ کمپلیٹلی ریموو نہیں ہوتے, آپ کو کبھی نہ کبھی فالو اپ سیشنز لینے پڑتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ کے اس کے 6 to 8 سیشنز نارملی ہم ہر پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں. آفٹر دیٹ پھر ریٹچ اپ ہے. ریٹچ اپ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کر رہا ہوتا ہے. جتنے کاسمیٹک پروسیجرز ہیں یہ ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ پہ ویری کرتے ہیں, اس کے ریزلٹس بھی ویری کرتے ہیں. تو یہ جو ری ٹچ اپ ہے اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ لیکن لائک فار ایگزامپل ایک پیشنٹ نے کروا لیے 6 to 8 سیٹنگز, اس کے بعد کتنے عرصے بعد آنا پڑے گا اسٹینڈرڈ؟ لائک اگر ان کو کوئی ہارمونل پرابلم نہیں ہے, بہت سارے بچے یا بچیاں فرض کریں کہ ان کی کوئی اس طرح کی گروتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کچھ پیشنٹس بہت ہیری ہوتے ہیں, ان کی گروتھ ٹھیک ہوتی ہے, یا ان کو ہارمونس میں اگر ہم کہیں کہ PCOS یا کوئی اور ان کو اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو زیادہ سیشنز ریکوائرڈ ہوں گے. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, PRP تھیراپی کے وہ سوال رہ گیا, میں چاہتی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ کتنا لانگ لاسٹنگ ہے, کتنے عرصے بعد اس کا بھی ری ٹچ اپ کرانا پڑے گا؟ نہیں, اس کا ری ٹچ اپ نہیں ہوتے, اس میں جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. جیسے آپ ہیئر PRP, اسکیلپ PRP کرواتے ہیں فار ہیئر لاس, تو اس کے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں 5 to 6 سیشنز. اور وہ نو ڈاؤٹ جب آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ نے میڈیکیٹڈ شیمپوز یوز کرنے ہیں, آپ نے اس کی پراپر کیئر کرنی ہے, آپ نے سلفیٹ فری شیمپوز جو ہے وہ یوز کرنے ہیں تاکہ آپ کا ہیئر فال یا جو ٹریٹمنٹ آپ نے لیا ہے وہ مینٹین رہے. اسی طرح سے جب آپ فیس کے اوپر آتے ہیں, فیس کی اگر آپ PRP کرواتے ہیں تو دین ہم اس کے لیے بھی جو ہے نارملی اگر آپ کی اسکن ٹھیک ہے, کوئی اس کے اوپر میلاسما یا پگمنٹیشن نہیں ہے, یہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ ٹائٹننگ بھی آپ کی اسکن کو, لفٹنگ بھی آپ کو دے رہا ہوتا ہے.
تو 3 to 4 ریکمینڈیڈ ہوتے ہیں. بٹ اگر ملازمہ پگمنٹیشن ہے تو اکارڈنگ ٹو اسکن جو کنسلٹنٹ ہے یا اسٹیٹک فزیشین ہے وہ آپ کا پہلا سیشن کرے گا, آپ کی اسکن کو دیکھے گا کہ آپ کی اسکن کیا رسپانس دے رہی ہے, اس کے مطابق پھر وہ آپ کے سیشنز ریکمنڈیشن کرے. بالکل, یعنی آپ کوئی حتمی جواب نہیں دے سکتی کہ جی اوکے اسٹینڈرڈ. اوکے ڈاکٹر صاحب, ناؤ اگین obviously staying close to nature is the best thing. میری نانی اللہ بخشے کہا کرتی تھیں ہمیشہ کہ بیٹا اسکن کو نا زیادہ چھیڑا نہ کرو, جتنا منہ کو چھیڑو گی نا اتنا زیادہ خراب ہو جاتی ہے اسکن. اس کو آپ کریمیں مل کے رگڑنا شروع کرو, فضول میں میک اپ بھی نہ کرو. ایک چہرے کی معصومیت ہوتی ہے, اس کو قائم دائم رہنا چاہیے. اب 30s کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ تو پروسیجرز ہو گئے استھیٹک, وہ تو چلیں ہو گیا آپ کنسرن. نارمل روٹین کیا ہونی چاہیے نائٹ کیئر, کیونکہ نائٹ یعنی رات کا وقت ہوتا ہے کہ آپ کی گروتھ ہارمونز بھی ایکٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں. دیٹ از دا اونلی ٹائم جب آپ کی اسکن بالکل ایٹ ایز ہوتی ہے. آپ کوئی 8 سے 9 گھنٹے کی یا 7 سے 8 گھنٹے کی جو نیند ہے اس میں آپ کی اسکن بھی ریپیئر اس طرح ہو جائے. نائٹ روٹین بتائیے گا آفٹر 30s کی لڑکیوں کی جو ہونی چاہیے. اس میں 2 طرح کی فیمیلز آ جاتی ہیں, ایک تو یہ کہ جو ورکنگ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک جو ہاؤس وائف ہیں یا جو گھر میں لڑکیاں رہتی ہیں ان کے لیے. جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کے لیے ضرور ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں رات کو سونے سے پہلے اچھے کلینزر سے, اچھے فیس واش سے اپنا کمپلیٹلی اچھی طرح سے اپنا فیس واش کریں, میک اپ اپنا ریموو کر کے سوئیں. ہم میک اپ کے ساتھ جب سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ اسکن ڈیڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ پراپر لائک آپ اگر سمجھیں تو اسکن ہماری جو ہے وہ اس پہ پورز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا جس سے ہماری اسکن سانس لیتی ہے, تو ہمیں اس کو جو بھی اپر لیئر ہم اس کے اوپر اپلائی کریں ہیں اس کو ہمیں کمپلیٹلی ریموو کرنا چاہیے. نائٹ کریمز اویلیبل ہیں, نائٹ سیرمز ہوتے ہیں, ڈے سیرمز ہیں, اس طرح سے ڈفرینٹ مارکیٹس میں وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ کوئی جو ہے وہ کاسمیٹک پروڈکٹس پرچیز کریں اس کے پیچھے ایک پوری انہوں نے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے, ان کے انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو آپ اپنی اسکن کے اکارڈنگ چوز کریں. ہمیں کیا ہوتا ہے ہمارے طرف جو ہے نا ہم صرف اس کا ایک لیبل جو ہے وہ دیکھ کے وہ چیز لے آتے ہیں, وہ بعد میں ہماری اسکن کو سوٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے لیکن ہم لگاتے رہتے ہیں جو جس سے ہمارے ایکچوئل پرابلمس شروع ہوتے ہیں. پھر جب ہم اپنے کسی کنسلٹنٹ کے پاس یا اسٹیٹک فزیشین کے پاس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے, ہم تو وائٹامن سی بھی یوز کر رہے ہیں, ہم وائٹامن ای بھی یوز کر رہے ہیں, ہم ہیلورونک ایسڈ بھی یوز کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اسکن ایسی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ والی جو سیرمز یا جو آپ چیز یوز کریں وہ آپ کی اسکن ٹائپ کی نہیں ہے. تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنی اسکن کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اسکن ٹائپ کون سی ہے. دوسرا کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہے, آئلی ہے, کمبینیشن میں ہے, کس ٹائپ کی ہے. تو یہ آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کی اسکن کی ٹائپ کون سی ہے. آپ کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس, ڈرماٹولوجسٹ کے پاس یا اسٹیٹک فزیشین کے پاس ضرور جانا چاہیے. ان کے پاس اب تو بہت ساری یہ جو ہے وہ آگے ہیں, وہ انالیسس کرتے ہیں, انالائزرز آگے ہیں جس میں وہ آپ کی اسکن کو پورا جو ہے وہ انالیسس کرتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ کے جو ہے وہ اسکن میں پرابلمس ہیں. بالکل صحیح. تو یعنی بیسکلی فیس واش کر لیا اور ڈائریکٹ وائپ سے نہیں, پہلے آپ کلینز کریں, کلینز کرنے کے بعد وائپس آپ یوز کر سکتی ہیں. وائپس بھی میں ریکمینڈ نہیں کروں گی, آپ اس کے لیے جو ہے وہ ٹیشو یوز کر لیں. کیوں وائپس کیوں نہیں آپ ریکمینڈ کریں گی؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ کوئی بھی چیز ایسی ہے وائپس ہے تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی کیمیکل, اس کو پریزرویٹو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں نا, تو وہ ایکسپائر ہو جائیں یا کچھ بھی ہو جائے تو وہ آپ کے لیے نہیں ٹھیک ہے. جس طرح سے میں جتنے بھی بچے یا بچیاں آتی ہیں جن کو ایکنی کا ایشو ہوتا ہے کچھ, ان کو بھی میں کہتی ہوں کہ آپ ٹاول یا یہ جو جتنی بھی چیزیں یہ یوز مت کریں, ڈائریکٹ اس کو جو ہے وہ آپ ٹیشو سے یوز کر لیں یا تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دیں, وہ خود ہی ڈرائی ہو جائے گا. ڈاکٹر ریچ بھی خواتین سے پچھلے پروگرامز میں جب آئی تھی تو انہوں نے بھی ایگزیکٹ یہی ڈاکٹر صاحبہ والی بات کہی تھی کہ وائپس کا استعمال نہیں کرنا. اگر کرنا ہو, اگر میں بہت بڑا لگا رہی ہوں تو آپ پہلے کلینز کر لیں اس کے بعد, لیکن وہ بھی نہ ہی کریں تو بہتر ہے. وائپس آپ اس وقت یوز کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, لائک آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں, آپ کے پاس الٹرنیٹ کوئی چیز نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے پاس مجبوری ہے آپ اس کو یوز کریں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب دین کریم کون سی لگائیں, موئسچرائزنگ کریمز, یا یہ بھی ویری کرے گی اسکن ٹو اسکن ٹائپ؟ نہیں, اس کے لیے تو یہ ہے کہ اگر آپ کی 2 طرح کی, اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو آپ سیرمز کی طرف جائیں. اوکے. اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو آپ کریم فارم میں جائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب آپ سن بلاک بھی یوز کرتے ہیں یا سن اسکرین بھی یوز کرتے ہیں تو بہت سارے بچیوں کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے آئلی جو ہے اس میں جانا ہے یا ہم نے کریمی فارم میں جانا ہے. تو یہ دو بہت یہ کچھ ڈفرینس ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے مطابق آپ اس کو پرچیز کر کے وہ لگائیں گے تو کبھی بھی آپ کو
इस तरह से स्किन का इशू नहीं होता। डॉक्टर साहब मैंने ये भी बच्चियों को देखा है कि बेस लगा लेती हैं, वो कहती हैं सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, मौसम तो बड़ा अच्छा, सूरज तो है नहीं, तो फिर क्या गर्मी, तो क्या धूप, तो कोई फ़ायदा तो नहीं सनस्क्रीन का। ये ज़रा मिथ बताइएगा वो इस तो बारे में। इसी तरह से जैसे हमारे ये माइंड में है कि शायद हमने धूप पे निकलना है तो हमने सन ब्लॉक लगाना ऐसा ही है। जबकि ये सारी की सारी जितनी लाइट्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारी स्किन को इफेक्ट कर रही है। बिल्कुल सही। हम इवन कुकिंग करते हैं तो उसमें भी हमें जो है ये चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आप बेस लगा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप ज़रूर जो है वो अपनी प्रोटेक्शन लेयर जो है पहले सन ब्लॉक लगाएं, उसके बाद आप जितनी चीज़ें लगाना चाहें लगाएं। लेकिन उसको फिर जब आपका कोई भी इवेंट है वो ख़त्म हो जाता है, कुछ भी है, तो आप जितना स्किन को मेकअप से दूर रखेंगे इतनी स्किन आपकी जो है वो काफ़ी अरसे तक इन चीज़ों से बची रहेगी। और स्किन को ब्रीथ, सांस लेने दें, आपकी स्किन मॉइस्चराइज करें, मॉइस्चराइज करें, उसको भी तो सांस लेने की ज़रूरत की दरकार है। ऑब्वियसली आप अपनी स्किन को ब्रीथ करने दें। जब नहीं कहीं जाना तो फजूल में बिला वजह मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, स्किन आपकी ड्राई होती जाएगी, फाइन लाइंस, रिंकल्स बनते जाएंगे। फिर इवेंचुअली वो एस्थेटिक प्रोसीजर्स लेते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारे पास डिफरेंट थेरेपीज होते हैं। छाइयों के लिए, रिंकल्स के लिए डॉक्टर साहबा कौन से प्रोसीजर्स हैं? पीआरपी थेरेपी आपने बालों के लिए तो बताई, मुंह के लिए भी ये, फिर रिंकल्स के लिए यही है थेरेपी बेस्ट? पीआरपी जो है वो उसके लिए हेयर फॉल के लिए, और इसके लिए फेस के लिए जो है फाइन लाइंस, रिंकल्स या लिफ्टिंग के लिए जो फर्स्ट आपको मैं बताऊं कि जैसे बहुत सारे प्रोसीजर्स लिफ्टिंग में अगर आए तो जो अगर जिससे हम स्टार्ट ले सकते हैं वो आपका पीआरपी है, ठीक है। उसके बाद फिर और बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। फ्रेकल्स पिगमेंटेशन की अगर आप बात करें तो उसके लिए हम पीआरपी भी रिकमेंडेशन है। लेज़र ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, आप लेज़र से भी वो करवा सकते हैं। इसके अलावा मीज़ोथेरेपी, इंजेक्टेबल्स आ गए हैं, उसके लिए भी आप करवा सकते हैं। लेकिन वही बात है कि किसी को अगर पेशेंट एनीमिक है, उसमें ब्लड की जो है वो कमी आ रही है किसी भी वजह से, जैसे प्रेगनेंसी में बहुत सारी फीमेल्स होती है तो उनको तब इशू होना शुरू हो जाता है। तो आपको एक उसकी कॉज पता होनी ज़रूरी है कि आया ये स्टेरॉइडल से है, ये हार्मोनल से है, ये पेशेंट एनीमिक है, इसके पीछे क्या रीज़न है, फिर आप उसको उसके मुताबिक उनको डील कर सकते हैं। बिल्कुल सही। मुझे याद है मैं एक खातून को जानती हूँ, वो अपनी स्किन को यहाँ से छेड़ती बहुत थी, थ्रेडिंग करती रहती थी, फजूल में नहीं भी बाल होते थे, करते 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 खवातीनों साथ उनकी यहाँ पे काले निशान बन गए, नील जैसे डॉक्टर साहब होता है जैसे किसी ने मारा हो, अल्लाह माफ़ी दे। और आप सोचे कि वो निशान जा नहीं रहे थे, वो कंसील भी करती थी, वो नहीं हटते थे, वो नहीं हो पाते। फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है जैसे आप बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेना शुरू करते हैं तो एक टाइम आता है कि मेडिसिन आप पे इफेक्ट नहीं बिल्कुल करती। आप स्टेरॉइड्स लेंगे तो उससे आपको साइड इफेक्ट्स में मोटापा आ सकता है, हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम हो सकता है, इतने साइड इफेक्ट्स हैं। बिल्कुल सही। तो उन बच्चियों को, उन लड़कियों को कोई पैगाम देना चाहें बिफोर वी वाइंड अप? मैं उन सब के लिए यही है, जैसे अगर यंग एज में है तो वो एक ऐसा टाइम पीरियड है कि आपकी हर चीज़ बहुत अच्छे से वो हो रही होती है, आपकी बॉडी जो है डेवलप हो रही होती है। आपको किसी भी किस्म के केमिकल्स की, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूर प्रोसीजर्स लें, लेकिन वो लें जो आपके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आपका कम्प्लेक्शन फेयर है, आप ठीक हैं, तो आपको वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, चीज़ें हैं, तो आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें मत यूज़ करें। लेकिन वो वाले भी पेशेंट हमारे पास, मैं उनको भी सबको कहूँगी कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपकी स्किन को ज़रूरत है, अच्छा लगना सबकी जो है वो होता है, तो आप ज़रूर विज़िट करें, अच्छे क्लिनिक्स पे जाएं, अच्छे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स लें, लेकिन उसके साथ रूटीन केयर मस्ट है। आफ्टर केयर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये कहें कि मैंने प्रोसीजर ले लिया, मोर देन इनफ है, अब 1 साल तक, 1.5 ईयर तक मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल आपकी चीज़ों को कुछ आपका साथ दे सकते हैं, आपको थोड़ा सा जो है वो गाइड कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है वो आपकी अपनी जो है वो रूटीन है। और ख़वातीन हज़रत अपनी रूटीन का आप खुद ख्याल रखें, खुद से प्यार करना सीखें, खुद पर इस तरह खुदारा जुल्म मत करें। लिटरली आप जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर, इस तरह के प्रोसीजर्स बिला वजह करा के, चूँकि फ़लाँ ने करवाया तो उसका ये रिजल्ट है। नहीं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत ख़ास बनाया है, तो अपना खास ख्याल रखें और खूबसूरत बनाया हर किसी को, हर किसी को खूबसूरत। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, इसी की तरह इसी बात के बाद हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक और नए मेहमान के साथ। स्टे ट्यून्ड। जी
जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और हमारे सामने हमारी जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान, शी इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और कौन कहता है कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ पढ़ाई की हद तक अपने आप को महदूद रखती हैं। आप देखें एकेडमिक्स की हम बात करते हैं, उसमें सैर फहरिस्त है माशाल्लाह हमारी बच्चियाँ ख़वातीन। और फिर आप देखें कि स्पोर्ट्स के मैदान की हम बात करें, कोई भी प्रोफेशनल फील्ड की आप बात करें, हर फील्ड में चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान ही क्यों ना हो, हमारी ख़वातीन अपना आप मनवा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह की एक एग्जांपल हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, क्योंकि सिर्फ एक काम की हद तक अपने आप को महदूद नहीं रखा, पढ़ाई को भी कंटिन्यू करते हुए नाउ PhD हैं और PhD डॉक्टर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमैरा फ़राह साहिबा, फर्स्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल एम्पायर हैं। और साथ ही साथ हाल ही में लास्ट टाइम जब इंटरव्यू किया था तो तब आगाज़ हुआ था इनकी PhD का। अब माशाल्लाह से इन्होंने PhD मुकम्मल कर ली है स्पोर्ट्स साइंस में। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम सुंदस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक। तब मुझे याद है कि जब इन्होंने आगाज़ किया था तो मैं इनको ऑफ एयर डॉक्टर साहिबा कह रही थी, इन्होंने कहा था अभी ऑन एयर नहीं कहना, अब आई कैन से प्राउडली माशाल्लाह से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मतलब मैंने जो कुछ भी सोचा अल्लाह ताला ने मुझे उस नेमत से नवाजा। ठीक है। तो मेरा जैसे क्रिकेट पैशन था, खेल कूद मेरा पैशन था, अंपायरिंग मेरा पैशन था, तो इसी तरह एक लाशऊर में ये भी था कि मुझे PhD करनी है। ठीक है। तो वो बड़ी देर से मेरे वो था और इसको परसू मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह दिस ईयर मेरा फाइनल डिफेंस हो गया। और अब आप वही बात कि पहले अनऑफिशियल लेकिन अब ऑफिशियल। मैं तो आपको तब भी कह रही थी कि मुझे ऑफिशियल कह लेने दे, बट वी आर सो प्राउड ऑफ यू मैडम। इसका मतलब हुआ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, और एज की बात ये कतन नहीं है कि मैं कहूँ कि आपकी कोई ऑब्वियसली एक होती है, हम कहते हैं कि पढ़ाई एक एज तक महदूद रखते हैं, व्हेन यू आर इन योर टीन्स या 20s, लेकिन आपने तो वो बाउंड्री और मिथ्स को भी गलत साबित किया कि आप देखें ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी, और आपके बेटा माशाल्लाह ही इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नाउ एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ में भी वो सेटल हो चुके होंगे। यू बीइंग अ सिंगल पेरेंट अगैन, आपने जिस उम्दगी के साथ अपने बेटे की भी ब्रॉट अप की है, आप डिफरेंट है बाकी ख़वातीन से। जी सुंदस, बिल्कुल मैं आपकी बात के साथ 200% एग्री करती हूँ कि एज अ सिंगल पेरेंट जिस तरह से एक औरत का हमारे इस पाकिस्तानी माशरे में सर्वाइवल इज़ टू मच डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट। तो उन जिन प्रॉब्लम्स को एक आम औरत फेस करती है उनसे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ेस की। सही। और उन प्रॉब्लम्स को साथ लेके और अपनी फैमिली को साथ लेके यहाँ तक आना एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया। लेकिन इसमें सारा जो क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं दूंगी, ये कॉलर अपने नहीं खड़े करूँगी। इसमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला की मैं थैंकफुल हूँ कि अल्लाह ताला ने ये तमाम ब्लेसिंग से मुझे नवाजा। और अपनी मदर को मैं किसी जगह पे नहीं भूलती, अपने बड़े भाई को जिन्होंने मेरी फुली सपोर्ट किया। और मुझे मतलब यंग एज में भी जैसे मैं हर जगह पे खेलने के लिए चले जाती थी, आज से 25-30 साल पहले इस तरह का माहौल नहीं था, इस तरह की लिबर्टी नहीं थी, इस तरह की फ्रीडम नहीं थी जिस तरह से आजकल हमारी बच्चियों को है। और पेरेंट्स को अवेयरनेस है स्पोर्ट्स की। आपने स्टार्ट कहाँ से मैडम किया? जब खेलने कूदने की बात करें तो घर के बाहर किसी भी आप पार्क में चली जाया करती थी? मुझे थोड़ा सा बताते हैं। मैंने बहुत मार खाई है। हाँ। ये खेल कूद की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि पहले दौर में यही था कि पढ़ना है। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की बहुत अर्ली स्टेज में डेथ हो गई थी, तो मेरी मदर का फोकस था कि बच्चे पढ़ जाएं। लेकिन मैंने इधर पढ़ना, इधर मैंने छत पे, इधर पढ़ना, इधर बाहर गली में चले जाना, पढ़ना, भाई के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर देना, तो और कुछ नहीं तो साइकिल चलानी शुरू कर देनी। मैंने काइटिंग बहुत ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल सही, पतंगबाजी, हाँ बिल्कुल सही, यानी सारे लड़कों वाले शौक थे। ठीक है। लेकिन ये है कि इसके साथ साथ पढ़ाई को भी जारी रखा। और कॉलेज में जाके फिर मुझे जो है वो थोड़ा फ्री हैंड मिला कि कॉलेज में जैसे आपको पता है कि मतलब बाउंड नहीं होता बंदा के क्लास में ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल। वहाँ जाके फिर अपनी मर्ज़ी होती है कि आप पढ़ें ना पढ़ें। और इस तरह से फिर मैंने इन फैसिलिटीज़ का जो मुझे वहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल में मिली उसका मैंने फिर भरपूर फ़ायदा उठाया। मैडम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, घर बैठे तो आप तज्ज़िये ज़रूर देती होंगी अपने आप से भी बात करते हुए कि जी फ़लाँ मैच है तो ये वर्डिक्ट है कि नहीं, ये नॉट आउट।
وہ کچھ فونڈ میموریز, کچھ واقعات انٹرسٹنگ کہ آپ کو لگا ہو کہ یہ فلاں امپائر نے فلاں والے میچ میں غلط فیصلہ دیا تھا, یہ ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, میں کسی کو تو نہیں. When you were یہ young, کہوں گی. جب ابھی اب اسٹارٹ آف بھی نہیں کیا تھا, میں تب کی بات کر رہی ہوں. نہیں, اس وقت تو اس کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے. لیکن جب خود میچ کھیلا کرتے تھے تب لگتا تھا کہ امپائر جو ہیں وہ ہمارے میچ میں جب بھی کھیلتے تو لگتا تھا کہ یہ ڈیسیژن غلط ہے. لیکن جب آفٹر اے لانگ ٹائم جب خود اس فیلڈ میں آئے ہیں تو یہ فیلڈ دیکھنے میں تو بہت آسان لگتا ہے, لیکن ریالٹی میں یہ بہت مشکل فیلڈ ہے. بہت مشکل. اپنے جذبات آپ دیکھیں کہ اب گھر بیٹھے یا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہ اس نے یہ غلط آؤٹ دیا یا اس نے شاٹ غلط کھیلا, ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. لیکن اس وقت نیکڈ آئی کے ساتھ نینو سیکنڈ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ بال کہاں سے گزرا ہے, کہاں ٹچ ہوا ہے, آئدر اٹ از رائٹ اور رانگ, وہ سارا آپ نے نینو سیکنڈ میں ڈیسیژن دینا ہے. بالکل. اور پھر وہ پریشر بھی ہوتا ہے آپ کا, آڈینس کا, گراؤنڈ کا, پلیئر کا, ساری نظریں میچ آپ کا. پہ ہوتی ہیں. جی. اچھا, میں آن اے لائٹر نوٹ, سوری بات انٹرپٹ کرتے ہوئے, آن اے لائٹر نوٹ یہ بات کروں, کوئی امپائر انسان ہے, کوئی چھینک آ جائے, کوئی کھانسی آ جائے, اس چھینک کے دوران کوئی اس طرح کی بال, کوئی نوٹ آؤٹ والا فیصلہ ہو جائے تو پھر امپائر بیچاری کا کیا قصور ہو؟ میڈم کبھی غصہ آیا میدان میں کہ نہیں؟ پہلا غصہ بہت زیادہ شدید اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا مشکل ہوا؟ نہیں, وہ تو ایوری ٹائم رکھنا پڑتا ہے. اسپورٹس مین کا کیا جیسا بھی جیسٹر بیہیویئر ہے آپ کو وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. غصے میں اگر آئیں گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر ڈیسیژن غلط ہوں گے. صحیح. تو یہ جو فیلڈ ہے یہ بڑی کام اینڈ کول اور پیشنس کے ساتھ, اور آپ کو وہی اپنا فوکس رکھنا ہے کہ 50 اوور میچ ہے تو 100 اوور آپ نے صرف بال کو فوکس کرنا ہے کہ بال کدھر جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل ایک فیلڈر جو ہے, ایک بالر جو ہے, وہ ایک اوور میں 3 اپیل کرتا ہے تو اس کو ہم مائنڈ نہیں کر سکتے, وہ اس کا حق ہے. بالکل صحیح. تو اس کا ہم نے جواب بھی دینا ہے. کوئی انٹرسٹنگ واقعہ, کوئی انٹرسٹنگ, آئی ایم شیور ہوں گے میڈم کسی کا نام لیے بغیر, آئی نو, میں آپ کو جانتی ہوں, آپ نہیں نام لیں گی کسی کا بھی, اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ اس پروگرام میں, کیونکہ پی ٹی وی مدر انسٹیٹیوٹ ہے تمام لوگوں کی, لیکن واقعات بغیر نام ڈسکلوز بہت سارے ایسے مطلب ایکسپیرینسڈ میں نے فیس کیے ہیں کہ جیسے انٹرنیشنل لیول پہ, نیشنل لیول پہ فرسٹ کلاس میچز میں نے کیے ہیں, تو اس میں بہت سینئر پلیئرز جو ہیں وہ مطلب جب آؤٹ کی اپیل کرتے ہیں ایز اے بالر تو وہ واقعی کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اپیل کی ہے یہ آؤٹ ہے, مس کو پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے. کہ یہ 100% شور تھا. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ایل پی ڈبلیو جو موسٹ کریٹیکل میں بھی ایگزیکٹلی لفظ وہ جب دے دیتے ہیں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پلیئر جو ہے نا وہ تھوڑا سا انوائڈ جاتا ہے کہ میں آؤٹ نہیں تھا تو لیکن مس نے آؤٹ دے دیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے مطلب سینئر پلیئرز, پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی میچ ختم ہوتا ہے یا ایک اننگ ختم ہوتی ہے تو وہ جا کے, میں نے بھی دیکھا ہے اور بائی چانس ہے کہ وہ پلیئر بھی وہاں پہ موجود تھیں. ٹھیک ہے. تو وہ جب دیکھا تو وہ اس نے بتایا کہ نہیں یہ صحیح آؤٹ تھا. تو اس میں پھر جو ہے وہ تھوڑا سا لیول آف کانفیڈنس انکریز ہوتا ہے اور پلیئرز کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی ہی یہ صحیح فیصلہ تھا, یہ صحیح فیصلہ. لیکن اس نے اس وقت میدان میں اس وقت بیڈ جسٹر اکثر پلیئر شو کرتے ہیں, لیکن اب کوڈ آف کنڈکٹ اتنا سخت ہو گیا ہوا ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی آپ نے بنگلہ دیش اور انڈیا کے میچ میں بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی جو کیپٹن ہے اس کے اوپر 4 پوائنٹس کا وہ لگا ہے, اور اس کے علاوہ اس کے اوپر 2 میچز انٹرنیشنل میچز کا بین لگا ہے. تو پی سی بی کا بھی اور آئی سی سی کا بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے. اگر بیڈ جسچر شو کرتے ہیں پلیئرز ٹو ورڈز دا امپائر تو اس کے اوپر کوڈ, ان کے اوپر فائن لگتا ہے میچ فیس کا, اور کچھ میچز کا بین لگتا ہے, اور باقاعدہ اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے آفٹر میچ. بالکل صحیح. ایسا کر نہیں سکتے پلیئر, وہ بھی کافی حد تک کنٹرولڈ, اور ان کو باقاعدہ اس چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے بیڈ جسچر شو نہیں کرنے, کنٹرول کرنا پڑتا ہے اتنا. اسی طرح ہم لوگوں کو بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے کنٹرول کرنا. بالکل صحیح. میڈم اب ہم دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ خواتین کمنٹری کی طرف بھی, فیمیل کامنٹیٹرز, اور پاکستان کی طرف سے, اور ہر میچ میں اب تو بین الاقوامی سطح پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک فیمیل کامنٹیٹر میل کامنٹیٹرز کے ساتھ مین جو میچز ہو رہے ہوتے ہیں, ورلڈ کپ کی بات کریں, T20 کی بات کریں, تمام ایشیا کپ کی بات کریں, تمام میچز میں
میں ہوتی ہوتی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ فیمیل جو امپائرز ہیں وہ بھی میدان میں آ جائیں جس طرح میل امپائرز ہیں پراپر جو میچز ہوتے ہیں اس میں؟ جی فیمیل امپائر بھی آ گئی ہیں میدان میں, کیونکہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا انٹرنیشنل لیول پہ ایشیا کپ بھی کر کے آئی ہوں, اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیگز ہیں میں وہ بھی کر کے آئی ہوں. اور لیکن جس حد تک امپائرنگ وومن امپائرنگ کو گروم کرنا چاہیے بالکل وہ اتنا ہوئی نہیں ہے. میں اسی طرف اب جیسے میں تقریباً 2005 سے امپائرنگ کر رہی ہوں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے پینل پہ ہوں, تو اگر میں دیکھوں تو ابھی اور اتنی امپائرز وومن امپائرز ابھی نہیں آئی ہیں. بالکل صحیح. اور آپ اگر مین سائڈ پہ آپ دیکھیں تو مین سائڈ پہ ہمارا جو آئی سی سی پینل میں آپ دیکھیں علیم ڈار ہیں, ایک نام ہے ان کا, بالکل ایسا ہی ہے. اور علیم ڈار نے کنٹینیوسلی 4 ایئر آئی سی سی کے بیسٹ امپائر کا ایوارڈ بھی ون کیا, اور ابھی احسن رضا ان کی جگہ ان کو ریپلیس کیا انہوں نے. تو اس طرح سے فیمیل سائڈ پہ ابھی پاکستان لیول پہ لڑکیاں اتنی آئی نہیں ہیں, اتنا پرموٹ اویئرنیس ہے بچیوں کو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, جیسے کامنٹری کی ایک ٹائم ایسا تھا فیمیل کامنٹیٹرز کی اس طرح سے, اف آئی ایم ناٹ رانگ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اس طرح سے اتنی شعور اتنا نہیں تھا کہ فیمیلز بھی کامنٹری کر سکتی ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں ایکچولی ہماری جو پروفیشنل کرکٹرز ہیں, اب دیکھیں کہ جتنی بھی پروفیشنل کرکٹرز ریٹائر ہوئی ہیں, جیسے ثنا میر ہیں, عروج ہیں, اور ادھر سے مرینا اقبال ہیں, وہی جو فرسٹ کلاس کھیلی ہوئی ہیں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ایز اے کیپٹن, وہی لڑکیاں کمنٹری میں آئی ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے انٹرسٹ کے اوپر بھی. ٹھیک ہے, ان کا انٹرسٹ تھا وہ ادھر کمنٹری کی طرف چلے گئیں. اور ایک فیمیل انٹرنیشنل کرکٹر ہے, وہ بھی کرکٹ امپائرنگ میں آئی ہیں, لیکن اسی طرح اور جب آئیں گی تو پھر یہ اور فلرش اور گرو کر جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہماری تو دعائیں. میڈم آبویسلی پھر بیٹے کو بھی وقت دینا, ٹائم کو مینیج کیسے کرنا کتنا آسان ہے؟ اور پہلی بار جب آپ نے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی نمائندگی کی, وہ بھی بتاتے ہوئے, اور فیملی کا جو رسپانس تھا؟ فیملی, جیسے سندر صاحب نے بھی بتایا کہ فیملی میری بڑی مختصر سی تھی. جیسے ایز اے سنگل پیرنٹ میں نے اپنی فیملی کو سارا کیا, اور ایک بیٹا تھا اور میری مدر تھی. میری مدر نے بھی اتنی سپورٹ مجھے کی ہے کہ شاید اگر وہ سپورٹ نہ کرتی تو میں آج یہاں پہ نہ ہوتی, اور میں اس لیول تک بھی نہ پہنچ سکتی. اور سیکنڈلی میرے بیٹے نے, میرا بیٹا جو ہے وہ میرا بھائی بھی ہے, میرا بیٹا بھی ہے, سارا کچھ ہے. اس نے مطلب اس طرح سے مجھے ٹریٹ کیا ہے کہ جیسے میں اس کی ماں نہیں ہوں, میں اس کی بہن ہوں. اچھا, ویری گڈ. تو ویری گڈ. ہر جگہ پہ سپورٹیو. اب جیسے ابھی آپ نے لیجنڈ لیگ, میں نے فرسٹ انٹرنیشنل لیگ کی تھی, لیجنڈ لیگ جو بہت بڑی لیگ تھی, تو اس میں جب مجھے کال آئی تو میں نے ریفیوز کر دیا کہ نہیں مجھے نہیں جانا. میری فیملی میں ایک بہت اچھا مطلب بڑا فنکشن تھا, تو فیملی فنکشن کو میں مس نہیں کرنا چاہتی. تو وہ میرا بیٹا ہی تھا جس نے کہا کہ نہیں آپ یہ اپرچونٹی اویل کریں, یہ انٹرنیشنل اپرچونٹی ہے, تو آپ فنکشن کو رہنے دیں, آپ اس کو اٹینڈ کریں. ویری گڈ, ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی جب مجھے اچھی طرح یاد ہے 2005 میں جب مجھے فرسٹ ٹائم جب میں نے کرکٹ بورڈ کا امپائرنگ کورس پاس کیا, تو فرسٹ اسائنمنٹ آئی, تو اس وقت مجھے جانا تھا کوئٹہ, ٹرائنگولر سیریز تھی. ٹھیک ہے. اس میں نہیں جا رہی تھی کیونکہ وہ فرسٹ تھا, اور مجھے بھی وہ تھا کہ میں کیسے کروں گی, کیا مطلب ہوگا. تو تب میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا. تب میری بیٹے نے مجھے کہا کہ میرا بیگ باقاعدہ اس نے اچھا کیا کہ آپ جائیں گی. میری مدر کو انسولین لگتی تھی, تو کہنے لگا کہ میں امی کو انسولین لگاؤں گا, آپ جائیں, میں امی کو ناشتہ بھی بنا کے دوں گا. تو اس طرح سے چھوٹے ہوتے بھی اور بڑے ہوتے بھی اس نے تھرو آؤٹ مجھے سپورٹ کیا. اور جب میں میچ کرتی ہوں تو وہ باقاعدہ دیکھتا ہے, اور جو ہی میں گھر آتی ہوں مجھے کہتا ہے آپ نے اس طرح سے کیا تھا, آپ نے یہ کیا تھا, اور باقاعدہ مجھے سارا انالیسس پورا دے. بالکل پورا انالیسس کرتا ہے, اور مجھے گائیڈ کرتا ہے کہ اس طرح سے نہیں, آپ اس طرح سے کریں. بالکل صحیح. اس طرح سے تو کریں. یہ سپورٹ, پازیٹیو فیڈ بیک دیتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. میڈم ہم جب اپنی بچیوں کو دیکھتے ہیں اسپورٹس کے میدان میں, ہر فیلڈ کی اگر ہم بات کریں, ہر سپورٹس کی بات کریں, جو بچیوں میں اویئرنیس آ رہی ہے امپائرنگ میں, تو اب وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اور زیادہ فلرش یہ کرے فیلڈ, خواتین کے حوالے سے ہم بات کریں. لیکن ایک جنرل جو ہم دیکھتے ہیں بچیاں ہماری مختلف سپورٹس میں, اس کو آپ کتنا پازیٹیو دیکھتی ہیں؟
دیکھیں جتنی بھی اب سپورٹس ہیں، نہ صرف کرکٹ، ڈیلی بیسس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو نیوز میں کوئی نہ کوئی ریکارڈ فیمیل کا ایسا ہی آ رہا ہے، لیکن اگر آپ 10 سے 15 سال پیچھے چلے جائیں تو اتنی پارٹیسپیشن، اتنی اچیومنٹ نہیں تھی. ایسا ہی ہے. اس کی وہی وجہ جو میں نے ابھی پہلے بھی بتائی ہے کہ اویئرنیس، فریڈم، لبرٹی اور فیسیلیٹیز جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ تمام سپورٹس میں فیسیلیٹیز بچیوں کو اویلیبل ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیڈریشنز ہماری ایکٹیو ہیں اور پیرنٹل سپورٹ ہے کہ ماں باپ کی جب تک سپورٹ نہیں ہوگی اتنی دیر تک کوئی بھی بچی آگے نہیں جائے گی. اور آپ کسی بھی میدان میں دیکھ لیں کہ بچیوں کے ساتھ ان کے پیرنٹس باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اکیڈمی میں بیٹھے ہوں گے، گراؤنڈ میں بیٹھے ہوں گے، اور باقاعدہ اس کی سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے سائنٹیفک کوچنگ ان کی کروا رہے ہوتے ہیں. اور بالکل اب بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل صحیح. تو سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ اویئرنیس اور اسکول کالج کی لیول تک ان تمام فیسلٹی کی اویلیبلٹی ہے. ٹرو آئی ایگری. ہال ہیں، جمنیزیم ہیں اور ہر قسم کا اکوپمنٹ ہے. بالکل. اس وجہ سے لڑکیاں اب زیادہ ڈفرینٹ گیمز میں آ رہی ہیں اور نہ صرف آ رہی ہیں بلکہ ریکارڈ بھی بنا رہی ہیں. آئی ایگری ٹوٹلی. میڈم پہلی بار انٹرنیشنلی کہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا؟ فونڈ میموریز. جی میں نے فرسٹ ٹائم عمان میں لیجنڈ لیگ تھی جو بہت بڑی لیگ تھی جس میں دنیا بھر کے لیجنڈ تھے. بریٹ لی، ڈیرن سمی، ہمارے سارے پاکستان کرکٹر تھے، مصباح الحق تھے، حفیظ تھے، یوسف تھے، مرلی دھرن تھے، یوسف پٹھان تھے. یہ تمام پاکستان دنیا کے جو لیجنڈ تھے ان کی لیگ میں نے کی تھی. اور وہ ہاؤ ڈیڈ اٹ فیل؟ کیسا لگا؟ جانے سے پہلے تو ایک بڑا فوبیا تھا کہ اتنے بڑے بڑے لیجنڈز میں جا کے امپائرنگ کیسے کروں گی. بالکل. یہاں پہ پاکستان میں تو فیمیل فرسٹ کلاس اور لڑکوں کے میچز کرتے تھے لیکن کبھی اپنی مین جو ٹیم تھی اس کے کبھی میچز نہیں کیے تھے. تو جب وہاں پہ گئی تو میں کہا اتنے بڑے بڑے لیجنڈز ہیں تو ان میں پتہ نہیں میں کیسے ڈیسیژن دیتی ہوں، صحیح دیتی ہوں نہیں دیتی تو کیا ہوگا. جانے سے پہلے تک تو بہت فوبیا تھا لیکن جب وہاں پہ چلے گئی وہاں پہ وسیم اکرم بھی تھے اور روی شاستری اور تمام یہ جتنے بڑے بڑے جو لیجنڈ تھے ان سے جب بات چیت ہوئی اور جب پہلا میچ تھا تو اس وقت ساری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ پتہ نہیں میں کیسے ڈیسیژن دوں گی. اور ٹی وی کے اوپر میں نے کبھی میچ نہیں کیے تھے. اوکے. لائیو ڈی آر ایس اور یہ ٹھیک ہے. تو وہ بھی میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، کچھ اس کا بھی فوبیا تھا. ٹھیک ہے. تو بہرحال جب کیا تو اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے کیے. اور ان ایک میموریز میں سے بھی ایک میموری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے ایک میچ میں مصباح الحق کو آؤٹ دے دیا اور دیا بھی ایل پی ڈبلیو آؤٹ. صحیح. سب سے کنٹروورشل اور کرٹیکل یہ ایل بی ڈبلیو کا ہوتا ہے. بالکل صحیح. دے دیا آؤٹ. اب وہ سامنے بالنگ اینڈ پہ کامران اکمل کھڑے تھے تو وہ اس سے پوچھ رہا تھا تو اس نے کہا لے لیں. تو وہ ریویو لے لیا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے آؤٹ کس کو دیا ہوا ہے. وہ جب اس نے ہیلمٹ اتارا تو پتہ چلا کہ تو مصباح الحق ہے. بہرحال میرے امپائرز کے آگے کوئی بھی ہو ہمیں تو فیئرلی ڈیسیژن دینا ہوتا ہے. آپ کے لیے تو سارے وہ تو اس وقت ایک برابر ہی ہوتے ہیں. بالکل صحیح. پروفیشنل اس میں ڈیسیژن اوپر چلا گیا. اب جتنی دیر تک وہ ڈیسیژن آؤٹ اور ناٹ آؤٹ کا بڑی اسکرین کے اوپر نہیں آیا اتنی دیر تک تو دل دھک 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 کرتا رہا. اس کے بعد پھر وہ مجھے بتایا انہوں نے بتایا کہ یو ہیو ٹو اسٹے ود یور ڈیسیژن. تو پھر میری جان میں جان آئی اور پھر میں نے دوبارہ آؤٹ دیا اور وہ پھر چلے گئے. نیکسٹ ڈے جب ناشتے پہ ہم لوگ ملے تو مصباح الحق نے اپریشیٹ کیا. اس نے کہا میڈم بڑا اچھا ڈیسیژن دیا ہے. گڈ. بالکل صحیح. تو مطلب یہ ہے کہ اس سے لیول آف کانفیڈنس جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے. ٹرو. جی مورال بوسٹ ہوتا ہے اور جی زیادہ. بالکل. اور باقی جو بریٹلی اور جونٹی روڈ تھے، ڈیرن سمی، ان کے ساتھ بھی میچز کرنے کا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. اور ہر اچھے ڈیسیژن کے اوپر وہ باقاعدہ آ کے تو تھپکی دیتے تھے ویل ڈن میڈم ویل ڈن. تو وہ پتہ ہوتا تھا کہ اچھا یہ ڈیسیژن میں نے اچھا کیا ہے. بالکل صحیح. کہ مطلب اور اینڈ آف دا ٹورنامنٹ بھی انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں
اپریشیٹ کیا اور بتایا کہ آپ کا لیول آف امپائرنگ جو ہے وہ اچھا ہے. اور یہی وہ انکریجمنٹ اور موٹیویشن ہے جو پھر انسان کو اور آگے لے کر بڑھتی. میڈم بیفور وی وائنڈ اپ, مجھے ایسے شک پڑتا ہے کہ بچپن میں آپ مار بھی دیتی ہوں گی, کوئی غصہ آتا ہوگا, کیا یہ بات سچ ہے کہ نہیں, کوئی کٹ لگا دی, سچ میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں, حالانکہ مجھے کسی نے نہیں بتائی, یہ صحیح بات ہے؟ جی بالکل ہے. ابھی یہ تھوڑے دن پہلے میں اپنی تھوڑی مارا کسی کو, تھوڑے دن پہلے؟ تھوڑے دن پہلے نہیں مارا, بچپن میں بڑی ٹھکائی کی. اچھا اوکے اوکے, کوئکلی اگر بتا دیں وہ واقعہ کوئی. تھوڑے دن پہلے میری ایک فرینڈ ہے تو وہ انگلینڈ رہتی ہے, تو اس سے بات چیت ہو رہی تھی, تو بات ذرا لمبی ہو گئی. تو اسی طرح باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ جب کالج سے واپس آیا کرتے تھے نا تو ہمیں پتا تھا کہ حمیرہ کے ساتھ واپس جانا ہے. تو میں کہا وہ کیوں؟ کہتی تم ذرا بول تھی نا, تمہیں یاد ہے ایک دفعہ تم نے وہ فلاں لڑکے کو مارا تھا, وہ ہمارے پیچھے پیچھے. بالکل, تو آپ سہارے کے طور پہ استعمال, بالکل صحیح, بالکل تمہارے ساتھ آنے میں کانفیڈنس فیل ہوتا ہے کہ حمیرہ کے ساتھ جا رہے ہیں نا, تو پھر کوئی ٹینشن نہیں, کوئی لڑکا پیچھے آئے گا بھی نا تو حمیرہ اس کو ہینڈل کر لے گی بکے مکے آگے. تھینک یو سو مچ میڈم, بہت ساری دعائیں, جیتی رہیں, خوش اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دیں, آمین سم آمین. تھینک یو سو مچ. خواتین حضرات, اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون. جی خواتین حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ میں. ہمارے جو دو معزز مہمان, ان کا تعارف کراتے ہوئے, پہلی مہمان شخصیت کسی سے ڈھکا چھپا نام نہیں, کیونکہ پروفیسر ناصر بشیر صاحب کا نام اس لیے کافی ہے کیونکہ ریڈیو پاکستان اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ ایک جو تعلق ہے وہ بڑا خاص ہے. شاعر بھی ہیں آپ, کالم نگار بھی ہیں, بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں, اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ بہت سارے خصوصی پروگرامز کے حوالے سے گیت جو انہوں نے لکھے ہیں, ان کی کنٹریبیوشن اپنی مثال آپ ہے, اور ان کے بچے اب ان کی لیگیسی کو آگے لے کر بڑھے مختلف انداز سے. ان کو ویلکم کرتے ہیں پروفیسر ناصر بشیر صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے مجھے یاد کیا آج. گو کہ میں آپ کے ابھی تعارف میں انصاف نہیں کر پائی, تھوڑی سی میں نے, مجھے لگتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے بہت ساری باتیں ایسی کہ جو گفتگو کے دوران بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. سر تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے پی ٹی وی پہ جب ہم آتے ہیں تو ہمارا نام ہی کافی ہوتا ہے. پی ٹی وی کے دیکھنے والے تو ہمیں کم از کم جانتے ہیں. بالکل نہیں, آپ کو ہم سارے, میرے محلے میں سارے جانتے ہیں آپ کو. نہیں, دیٹس آن دی لائٹر نوٹ, بٹ تھینک یو سو مچ سر فار بینگ پارٹ آف دا شو. اچھا جی, میرے سامنے معزز اگین پی ٹی وی کی فیملی کا حصہ ہیں خواتین حضرات, ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب. اگین کسی سے ڈھکا چھپا نام نہیں, یہ وہ تمام ہمارے ستارے ہیں جو پی ٹی وی پہ جگمگاتے رہتے ہیں, اور نہ صرف پی ٹی وی میں بلکہ ریڈیو پاکستان اور پھر پرائیویٹ چینلز پہ بھی, لیکن پی ٹی وی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا خاص ہے. ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب نعت خواں ہیں, پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ ریلیجس اسکالر ہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا. پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہے ماشاءاللہ سے, اور ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ان کا نام ہی کافی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بہت شکریہ. سر میں تھوڑا سا ضرور پھر آپ پی ایچ ڈی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے کہ جو پی ایچ ڈی میں آپ نے اسپیشلائزیشن کی وہ آپ اپنے ویورز کو اور فینس کو بتاتے ہوئے. بالکل, پی ٹی وی فیملی کا آپ نے ذکر کیا تو یہ بالکل ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے لیے شاید یہ پہلی بار میں ذکر کر رہا ہوں کہ آئی واز ان 4th کلاس, 4تھی کلاس میں تھا جب پہلی بار میں پی ٹی وی پہ آیا تھا, اور آج الحمدللہ ڈاکٹریٹ کر لی ہے, اور اس دوران کا جتنا بھی سفر ہے وہ پی ٹی وی کے ساتھ جاری رہا ہے. اور جتنے بھی اس کے پروگرامز ہوتے رہے, شاید ہی کوئی پروگرام ہو جس میں نعت کا حوالہ موجود ہو اور اس میں الحمدللہ میں نے شرکت نہ کی ہو, تو یہ ایک بہت طویل سفر ہے پی ٹی وی کے ساتھ الحمدللہ. پی ایچ ڈی الحمدللہ میں نے, چونکہ تعلق نعت سے ہے اور میری پہچان دنیا بھر میں نعت کے حوالے سے ہے, اور نعت کے جتنے بھی جہات ہیں اس کے اوپر اللہ نے مجھے کام کرنے کی توفیق دی, تو بس ایک ذہن میں سوال یا ایک خواہش تھی کہ جس فن نے عزت دی ہے, نام دیا ہے, اس کے لیے مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. جیسے کوئی یہ کہتا ہے کہ سرور صاحب نے نعت کی بہت خدمت کی ہے, تو میں جب یہ دیکھتا ہوں تو بنیادی طور پہ نعت نے مجھے نوازا ہے ہر حوالے سے. عزت بھی اسی نے دی, برکت بھی اسی نے دی, دولت بھی اسی نے دی, نام بھی اسی نے دیا. تو میں نے اس موقع پر سوچا کہ مجھے واقعی اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے تو مجھے کرنا چاہیے. تو پھر میں نے اپنی جو تعلیمی میری مصروفیت تھی اس کو میں نے نعت کے ساتھ منسلک کر دیا. میرا ایم فل کا جو مقالہ ہے وہ حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کی جو نعت کے علاوہ ان کا علمی اور لٹریچر پہ کام تھا, اس کے اوپر میں نے ایم فل کیا. اور پھر پی ایچ ڈی میں نے نعت میں اسلوب اور معنویت کی تشکیل جدید,
یہ بنیادی طور پہ نعتیہ شاعری کو فوکس کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور نعتیہ شاعری میں جن احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہوتا ہے، چونکہ یہ میری فیلڈ تھی اور اس میں بہت ساری ایسی شاعری کے موضوعات، ایسے مصرے، ایسے الفاظ شاعری میں اور نعت کے اندر خاص طور پہ در آتے ہیں کہ جو تسلسل سے آتے چلے جا رہے ہیں، اور نعت کہنے کے لیے ہمیں حقیقت کے قریب تر نہیں بلکہ حقیقت سے ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے، بالکل یہ ایسا ہی دوسری شاعری نہیں ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں بھی جو لفظی احتیاط کا ذکر کیا گیا ہے اس کو میں نے بنیاد بنایا اپنے اس تھیسس کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا، کہ اے ایمان والو جب نبی سے مخاطب ہو تو رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو بلکہ انظرنا کہو۔ تو جو زبان سے تعلق رکھنے والے ہیں دونوں لفظوں کے معنی ایک ہے، لیکن دونوں کی جو پروننسیشن ہے اور ان لفظوں کی جو خوبصورتی ہے، جس میں دو معنی، رائنا کے دو معنی تھے، اور یہود اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، رائینا کہتے تھے، بگاڑتے تھے لفظ کو، تو اللہ نے اس لفظ کو بھی منع کر دیا کہ جب نبی کو مخاطب کرنا ہے تو انظر نہ کہو کہ ہماری طرف نظر کیجئے۔ تو یہ بنیاد ہے کہ نعت میں جب ہم چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست ان سے عرض گزار ہوتے ہیں تو اس وقت لفظوں کی جو احتیاط ہے بالکل وہ اتنی زیادہ ہونی چاہیے، اور اس بارے میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو بارگاہ کے شاعر تھے حضرت کعب بن زہیر، آپ نے ان کے ایک شعر میں تبدیلی فرمائی خود، اور یہ جو اسلوب اور معنویت کا میرا کام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان بنیاد جو حضور نے عطا فرمائی، آپ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہند کی تلوار کی طرح چمکتی ہوئی تلوار ہیں، تو آپ نے اس سیوف الہند کو سیوف اللہ کہا، آپ نے فرمایا کہ ہند کی نہیں بلکہ کہو کہ اللہ کی چمکتی ہوئی تلوار ہے۔ واہ سبحان اور اللہ، جہاں آپ نے نار کا لفظ استعمال کیا اس کو آپ نے نور کے لفظ سے تبدیل کیا۔ تو یہ جو میرا سارا تھیسس ہے اسلوب اور معنویت کا، اس میں ہمارے عہد کے جتنے بھی ایسے شعراء کے جن کا شعر سنا جاتا ہے، جن کا شعر عوام میں مقبول ہوتا ہے اور نعت کے تعلق سے ہے، ان کی شاعری میں موجود کچھ ایسی چیزوں کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ساری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے۔ ناصر صاحب سر، ناؤ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اور پھر ریڈیو پاکستان، یہ دونوں مدر انسٹیٹیوٹس، اس تعلق کو بیان کرتے ہوئے۔ جی بہت پرانی بات ہے، 1985 کی بات ہے، یہ میں ملتان میں تب رہتا تھا اور فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا، تو ان دنوں دلدار پرویز بھٹی صاحب کا پروگرام میلہ چلا کرتا تھا، بالکل صحیح، پنجابی پروگرام تھا اور بہت دلچسپ تھا، اور اس میں وہ نئے نئے ٹیلنٹ کو متعارف کروایا کرتے تھے، پنجابی شاعر اس میں آتے تھے، سرائکی شاعر آتے تھے، پنجابی گلوکار آیا کرتے تھے، ایکٹر بھی آتے تھے۔ تو میں نے ان دنوں شاعری کا ابھی آغاز کیا تھا، آغاز تو میں نے اگرچہ اسکول میں کر دیا تھا، لیکن ان دنوں مجھے احساس ہوا تھا کہ شاید میں کچھ اب شعر کچھ کہنے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے ایک خط لکھا بھٹی صاحب کے نام پی ٹی وی کے پتے پہ، اور اس وقت میں حیران ہوا جب کوئی ایک ہفتے کے بعد مجھے ٹیلی گرام موصول ہوا۔ اچھا، واپس اس زمانے میں ٹیلی گرام آتے تھے، بالکل صحیح، ایسا ہی ایسا تو ہی ہے۔ ایک دو لائنوں کا وہ ٹیلی گرام تھا، لکھا ہوا تھا کہ اس تاریخ کو آپ محمود غزنوی روڈ پہ پی ٹی وی پہ پہنچ جائیں اور آپ کی ریکارڈنگ ہے اس پروگرام کی۔ تو میں بہت حیران ہوا کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں نے خط میں لکھا تھا کہ میں اردو اور پنجابی شعر کہتا ہوں تو مجھے بلائیں ذرا۔ ٹھیک ہے، میں جب یہاں آیا تو بھٹی صاحب کو دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی پہاڑ کو دیکھ رہا ہوں، اتنی شاندار شخصیت تھی وہ، ایسا ہی ہے۔ اور کیا کمال بزلہ سنجی، ان کے میں جملے بھی سن رہا تھا یہاں۔ تو جب مجھے آیا کہتے او کاکا کی پڑھیں گا، میں نے پھر اپنی ایک غزل پنجابی نکالی اور میں نے کہا میں اے پڑھاں گا۔ اس کا ایک شعر مجھے یاد ہے آج بھی، اکھاں دے وچ خواب سجائے ہوئے نے، اکھاں دے وچ خواب سجائے ہوئے نے، پانی اندر شہر وسائے ہوئے نے۔ واہ واہ، اور بہت خوب۔ جب میں نے یہ شعر سنائے تو بھٹی صاحب نے کہا او کاکا تو آیا ملتانوں ہے تو سرائکی کلام نہیں پڑھ سکتا، تو سرائکی پڑھ ورنہ تینوں سرائکی والے تے پڑھ کے کٹن کے پڑھ کے تو سرائکی کلام نہیں پڑھیا۔ ٹھیک ہے، میں کہا نہیں سر، ملتان ساڈا وہ علاقہ ہے جہدے وچ ساری زباناں بولن والے لوگ موجود نے، پنجابی والے بھی ہے نے، اردو والے بھی ہے نے، سرائکی والے بھی بہت سارے نے۔ تو بہرحال مجھے انہوں نے وہ کلام پڑھوایا، اور وہ پھر اس زمانے میں چونکہ پی ٹی وی ایک ہوتا تھا ٹرو، تو وہ ٹی وی دیکھا جاتا تھا۔ آج بھی ویسے پی ٹی وی ہی، پی ٹی وی کا بالکل ایسی وہ نہیں بات ہے کوئی مقابلہ، پی ٹی وی تو ماں ہے نا تمام چینلز کی۔ ایسا ہی ہے۔ تو آپ یہ حیران ہوئی جیسے ابھی آپ نے بات کہی تھی نا کہ میرے محلے کے لوگ سارے آپ کو جانتے ہیں، آپ نے تو برسبیل مزاح بات کہی تھی، نہیں بٹ آن اے سیریس نوٹ لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب میں یہ پروگرام کر کے اپنے محلے میں گیا تو جب میں گزرتا تھا تو کئی بار لڑکیاں، خواتین، لڑکے، مرد، بوڑھے، جب میں گزرتا تھا، حالانکہ میں بچہ تھا چھوٹا سا، تو کہتے تھے وہ دیکھنی اے ٹی وی تے آیا تھا منڈا، ٹی وی تے آیا تھا منڈا۔ تو یہ میں جملہ سن کے اس کے بعد یہ نشہ ایسا لگا ہمیں
تو دل چاہتا ہے کہ اب میں جہاں بھی جاؤں لوگ کہیں کہ یار ٹی وی تے آیا سی. تو شاید یہ نشہ ایسا لگا. پھر اس کے بعد میں لاہور آ گیا, 88 میں لاہور آ گیا. تو پھر بھٹی صاحب سے تعلق ہمارا دوستانے والا ہو گیا تعلق, کیونکہ میں جس اخبار میں کام کرتا تھا محسن جعفر صاحب بھی اسی میں تھے, اور بھٹی صاحب وہاں آیا کرتے تھے, کالم لکھا کرتے تھے آمنا سامنا کے عنوان سے. صحیح. تو تب پھر ان کو میں نے یاد کرایا کہ بھئی آپ نے مجھے بھٹی صاحب ایسے بلایا تھا. کہتے اچھا چل کل پھر آ جا پروگرام سے. ان کے پروگرام میں کئی دفعہ گیا, ٹاکرا میں بھی, میلہ میں بھی. تو وہ بہت سرپرستی کرتے تھے, اور انہوں نے ایک ہمیں جو تحفہ دیا ہے وہ ہے شگفتہ مزاجی کا. بالکل کہ لوگوں کی بات کو برداشت کرنے کا. یہ ہم نے ان سے سیکھا کہ کیسے, اور چلتے پھرتے کیسے کام کرتے رہیے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ جب صبح گھر سے نکلتے تھے ان کے پاس ایک پرچی ہوتی تھی, وہ ٹک کرتے جاتے تھے کہ یہ کام کر لیا, یہ کام کر لیا, کام کر لیا. اور وہ پرچی کس کی ہوتی تھی؟ وہ سارے ان کے ارد گرد رہنے والے دوستوں کے, ہمساؤں کے وہ کام ہوا کرتے تھے. یعنی وہ ایسے لوگ تھے, ایسے آدمی تھے جو لوگوں کے کام کرتے ہوئے نکلتے تھے. بالکل صحیح. اچھا کچھ میرا بھی مزاج کچھ ایسا ہی ہے. میں جب صبح نکلتا ہوں تو لوگوں کے کام میں کرتا پھرتا ہوں کہ اس کا یہ کام کرنا ہے اور یہ کام کرنا ہے. تو میرے ایک دوست ہیں لاہور میں, انہوں نے یہ بات نوٹ کی, انہوں نے کالم بھی لکھا میرے بارے میں. کہتے ناصر شیر تینوں دیکھ کے یار مینوں دار پہ پٹی یاد آندا ہے. میں کہ کیویں؟ کہتے وہ اس طرح پرچی لے کے نکلتا ہوندا سی, ٹک کردا سی تو بھی انج کام کردا ہے. میں کہ تانوں آج دس رہے ہیں کہ بھائی میں دیکھا ہی انہوں نے اسی. بالکل صحیح, بالکل تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ کتابوں سے زیادہ سکھاتے ہیں. بالکل, میں ٹوٹلی اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں, کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں. تو مجھے بچپن ہی سے اپنے سے بڑے لوگوں میں بیٹھنے کا شوق تھا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کی میں دیکھتا تھا کہ یہ چلتے کیسے ہیں, پھرتے کیسے ہیں, اٹھتے کیسے ہیں, بیٹھتے کیسے ہیں, کھاتے کیسے ہیں, پہنتے کیسے ہیں. تو مجھے انہوں نے اتنا کچھ سکھا دیا کہ میری شخصیت کی تہذیب ہو گئی. بالکل صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد پھر ادبی دنیا میں جب آئے لاہور میں, تو پھر جہاں جو بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا تو پھر ہمیں بھی یہ دل میں خواہش ابھی تک پیدا جاگزی ہے کہ کاش ہم بھی بڑے ہوتے تو شاید کبھی ہم بھی بن جائیں. تو یہ خواہش ہے بس. بالکل صحیح. لوگوں کو دیکھ سر میں یہ اور بھی بہت ساری باتیں کہ پھر اتنے شعراء جن کے ساتھ بات کرنے کا, جن کے ساتھ کام کرنے کا ایک موقع بھی ملا, اور پھر آپ کی اپنی ایک بڑی کنٹریبیوشن اس حوالے سے, اور پھر جیوے پاکستان اور بہت سارے جو پروگرامز جن کا آپ حصہ رہے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ جو منسلک ہیں, ان کی بھی بات کریں گے. لیکن سرور بھائی سے درخواست کرتے ہوئے ایک خوبصورت سا کلام, ہر کلام بہت ہی خوبصورت, لیکن جس عقیدت اور احترام کے ساتھ آپ اس کو پیش کرتے ہیں, بسم اللہ. امام علی مقام کی بارگاہ میں تازہ ایک منقبت ہے, اس کے چند اشعار. سلام. نگاہ شاہ کے تارے حسین پیارے حسین پیارے نگاہ شاہ کے تارے حسین پیارے حسین پیارے علی و زہرا کے ماہ پارے علی و زہرا کے ماہ پارے حسین پیارے حسین پیارے گلاب تیری کرے غلامی تجھے بہارے بھی دے سلامی تجھے بہارے بھی دے سلامی تو چاند تیری نظر اتارے حسین پیارے حسین پیارے تو چاند تیری نظر اتارے حسین پیارے
حسین پیارے سخا کا مخزن تیرا گھرانہ ہر ایک زمانہ تیرا زمانہ ہر ایک زمانہ تیرا زمانہ رواں ہے تجھ میں عطا کے دھارے حسین پیارے حسین پیارے رواں ہے تجھ میں عطا کے دھارے حسین پیارے حسین پیارے کسی کا ہرگز نہ خوف کھائے کہیں جہاں میں نہ ڈگمگائیں جنہیں ملے ہیں تیرے سہارے جنہیں ملے ہیں تیرے سہارے حسین پیارے حسین پیارے کرم کے خوگر عطا کے پیکر کرم کے خوگر عطا کے پیکر سخا کے مظہر مراد سرور حسین پیارے حسین پیارے حسین پیارے حسین پیارے علی و زہرا کے ماہ پارے نگاہ شاہ کے تارے تو چاند تیری نظر اتارے حسین پیارے حسین پیارے حسین پیارے حسین پیارے جی خواتین نوزاد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ناصر بشیر صاحب, ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب بھی موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے خوبصورت سا اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے اور بہت ہی عقیدت اور بہت ہی احترام کے ساتھ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. میں تو سرور بھائی کہتی ہوں تو اسی لیے, اور جب آپ بھائی کسی کو کہتے ہیں نا تو بڑا مان ہوتا ہے آپ کو اس شخص سے, تو اس وجہ سے یہ اور یہ اس مان کو قائم بھی رکھتے ہیں. بہت شکریہ. شیف انم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انم کی طرف ذرا جلدی سے بڑھتے ہوئے انم, کیونکہ پریزنٹیشن تو بہت عمدہ, تھوڑا سا بتا دیجیے گا. بالکل, حلیم ریڈی ہو چکی ہے. ہم نے چکن حلیم بنائی ہے ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے. میٹ کی چوائس جو ہے آپ کی اپنی پرسنل ہے, آپ چاہیں تو مٹن بھی, ویسے 2 گھنٹے تھے, ابھی ٹائم اس سے زیادہ کیا چاہیے تو تھا. مٹن پریشر کوکر نہیں بنا چلا اچھا ٹھیک ہے. تو آپ چاہیں تو اس کے اندر اس کو بنا سکتے ہیں. تو میں اس کے حل یہ کیا
کیا تھا کہ میں نے جو قورمہ تھا وہ ریڈی کر لیا تھا تاکہ مجھے تھوڑا آسانی ہو جائے, کیونکہ حلیم کو تھک ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے. صحیح ہے. تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے میٹ کی آپ کی چوائس اپنی ہے. میں نے چکن لیا تھا تو سب سے پہلے 2 سے 3 پیاز لے لیے. 1 کلو چکن تھا اور اس کو پیاز کو فرائی کرنے کے بعد اس میں نے چکن ایڈ کر دیا. چکن ایڈ کر کے سارے مسالہ جات جس میں نمک, لال مرچ پاؤڈر اور ہلدی ڈال کر اس کو میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا. ساتھ ہی میں نے اس میں ٹماٹر, لہسن, ادرک کی پیسٹ اور دہی ڈال کر جو ہے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا, اور اتنا اس کو پکایا کہ جب تک کہ گوشت جو ہے ہڈی سے بالکل علیحدہ نہ ہو جائے. اچھی طریقے سے اس کی بنائی کریں گے, الگ سے اس کو رکھ دیں گے. 4 دالیں اس میں یوز کریں گے. آپ چاہیں تو گندم بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو دلیا یوز کر سکتے ہیں. میں نے دلیا اس کے اندر یوز کیا ہے. آپ نے دالوں کو الگ بوائل کر لینا ہے اور دلیے کو الگ بوائل کر لینا ہے. اس کے بعد ساری دالوں کو آپ نے اکٹھے جو ہے وہ بلینڈ کر لینا ہے, ایک ساتھ ساری چیزوں کو یکجان کر لینا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پکاتے رہنا ہے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے جب تک یہ اس کی تھکنس, اور اس کی ایک تھکنس کی ایک اور نشانی ہوتی ہے کہ سپلیش ہونا شروع ہو جاتی ہے حلیم, دیچکے سے باہر آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اس وقت جو آپ کی حلیم ہے وہ پکنے کے پروسیجر میں بالکل آلموسٹ قریب آ چکی ہے. لاسٹ میں ہم اس کے اوپر تڑکا لگائیں گے آئل کا. تقریباً 1 کپ آئل تھا, اس کے اندر میں نے 1 ٹیبل اسپون زیرہ ایڈ کیا, اور چاہیں تو تھوڑی سی جو ثابت گول مرچ ہوتے ہیں وہ ڈال کر آپ. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کا آپ تڑکا لگانا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. پریزنٹیشن آپ کی دیکھی عمدہ 10 on 10. سر ناصر صاحب, اتنے سارے سر واقعات, اتنے آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پہ بھی آپ کے اتنے ساتھیوں کے ساتھ انٹریکشن, سر کچھ انٹرسٹنگ باتیں اور واقعات. جی, بہت سے مشاعروں میں جانے کا موقع ملتا رہا ہمیں, اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ گئے, تو بہت سے دلچسپ واقعات ایسے ہیں جو مجھے اب یاد آ رہے ہیں. اب آپ نے بات چھیڑی ہے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ ہم ایک چھوٹے شہر میں بلائے گئے مشاعرے میں. ٹھیک ہے. اور جب مشاعرے میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ وہاں کوئی 100 شاعر تھے. اچھا. تو ہم نے یہ سوچا کہ چلو اب یہ کسی ہمیں رات کو ہوٹل میں ٹھہرائیں گے, مشاعرہ پڑھنے کے بعد آرام کریں گے, پھر صبح واپس اپنے گھر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو رات کو جب مشاعرہ شروع کیا انہوں نے 10 بجے, تو سب سے پہلے نظامت کرنے والے صاحب نے اعلان کیا کہ کسی شاعر پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کتنا کلام پڑھتا ہے. تو اس پہ ہم حیران ہو گئے یہ کیا کرنے والے ہیں. تو میں نے پوچھ بھی لیا ان سے کہ بھئی ہمیں ٹھہرائیں گے کہاں. کہتے ہیں وہ بھی بندوبست ہو جائے گا, فکر نہ کریں, ابھی آپ مشاعرہ تو پڑھیں. تو جب مشاعرہ وہ پڑھا تو مشاعرہ صبح ختم ہوا 6 بجے. صبح 6 بجے 6 بجے ختم ہوا. 6 بجے کے بعد پھر جب ہم نے دیکھا کہ اب ہم نے کہا کہ چلے آرام کے لیے کہیں ہمیں بھیجیں گے, کس ہوٹل میں لے کے جائیں گے, تو وہ کہتے ہیں نہیں چلے مشاعرہ ختم ہو گیا, دن بھی ختم ہو گیا, چلیے اب اپنے واپس گھر جائیے. اس طرح کا ایک واقعہ اور میں سناؤں. ایک ہمارے شاعر ہیں, فلو میں ہی نا, موقع بھی نہیں دے رہے پاز کا. ایک شاعر تھے بہت بڑے, تو وہ جناب 1 سیکنڈ میں سوری نا, آپ تھوڑا وقفہ دینا تاکہ میں سوالات نکالوں. یہ کون سا شہر تھا؟ یہ شہر نہ پوچھے, یہ میلسی شہر تھا. میلسی شہر تھا. یہ کون سی آڈینس تھی جو رات 10 سے سرور بھائی بھی حاضر ہے صبح؟ اس طرح کے مشاعرے جنوبی پنجاب میں روایت موجود ہے. اس طرح کے وہاں مشاعرے اب بھی ہوتے ہیں. نہیں میں نے سنا ہوا تو ہے طویل وہاں دورانیہ کا, لیکن اتنا اچھا. یہ اس طرح کے مشاعرے وہاں ہوتے تھے. اگلا نیکسٹ. ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ایک شاعر تھے, ان کی غزل جو تھی نا وہ 6-7 شعروں سے بڑھ کے کوئی 200-250 شعروں پہ مشتمل ہوتی تھی. تو جب مشاعرے میں وہ پڑھنے لگے ایک دن, تو کسی شاعر نے سوچا کہ یار ان کو تنگ کیا جائے, تھوڑا چھیڑا جائے. تو جب انہوں نے بہت سارے شعر پڑھ لیے, 100-150 شعر پڑھ چکے وہ, تو ایک سامعین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت وہ ذرا 75واں شعر تو دوبارہ پڑھ دیں. اچھا, جب انہوں نے کہا 75واں شعر, تو شاعر صاحب اس سے بھی زیادہ ذہین تھے. اچھا. انہوں نے کہا کہ بھئی وہ مجھے یاد نہیں کہ شعر کون سا ہے, میں شروع سے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. تو یہ واقعہ بھی مجھے اس طرح کا یاد ہے. تو اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے ہمارے لاہور کے. ویسے آپ ہی کے ساتھ ایسے واقعات میں نے کبھی بہت سارے واقعات ایسے. ہمارے شعراء کرام لاہور سے گئے, ایک چھوٹے شہر میں گئے, بڑے مشاعرے میں گئے. تو وہاں کی ضلعی انتظامیہ نے مشاعرہ رکھا ہوا تھا. تو جو آپ کو پتہ ہے کہ حفظ مراتب کا بہت خیال رکھتے ہیں شاعر. جونیئر شاعر پہلے پڑھتا ہے اور سینئر شاعر بعد میں پڑھتا ہے. تو جونیئر شاعر پڑھ چکے, شہر کے مقامی شعراء کرام بھی پڑھ چکے. تو جب باری آئی سینئر صاحب کی جو صدارت کر رہے تھے, تو ان کی باری صبح کوئی 4-5 بجے آئی. تو 4-5 بجے جب باری آئی تو سامعین میں کوئی 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے بس. تو انہوں نے صدارت کرنے والے صاحب نے پوچھا کہ حضور بتائیے آپ کو کیا سناؤں, آپ بڑے باذوق لگتے ہیں جو اب تک بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے حضرت آپ کلام پڑھیں, ہم تو یہ تمبو کناتوں والے ہیں, ہم نے کرسیاں سمیٹ لی ہیں, بس آپ پڑھیں اور جائیے پھر جلدی جلدی. ہم تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اسی طرح چھوٹا سا واقعہ ایک اور مجھے یاد آ رہا ہے. میں فیصل آباد میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا 1 سیکنڈ میں سوری, بات اب مزہ لے لی میری بات کا. میں نے ان کو ٹائمر نہیں دیا ہوا, ایسے نا ٹائمر کی طرح بولی جا رہے ہیں کہ جس طرح میں نے ان کو کہا ہو آف ایئر کہ جی 2 منٹ میں سنانے, یہ خود اس طریقے سے سنا رہے ہیں تاکہ اگر آپ. جی پلیز نیکسٹ. ایک چھوٹا سا واقعہ اور مجھے یاد آ رہا ہے. میں فیصل آباد میں ان دنوں ہوتا تھا, ایک اخبار میں جاب کرتا تھا. تو
ایک شہر ہے وہاں چھوٹا سا چک جمرہ, ٹھیک ہے, شہر تو چھوٹا سا ہے لیکن اس میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں, نور ام راشد بھی وہاں پیدا ہوئے ہیں, نور ام راشد. تو وہاں سے ایک شاعر آئے فراز صدیقی صاحب, اوکے, ٹوپی پہنتے تھے, جنا کیا پہنا کرتے تھے اور اچکن بھی پہنتے تھے وہ. تو میرے پاس وہ آئے بڑے ادب کے ساتھ کہ سر ہم نے آپ کو مشاعرے میں بلانا ہے, تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ہم آنے جانے کا ٹکٹ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, میرا خیال تھا کہ وہ شہر کے دور ہوگا, مجھے نہیں پتا تھا شہر وہ کہاں ہے. میرا خیال تھا ٹکٹ ملے گا, چلو اس میں کچھ پیسے بچ جائیں گے, کچھ کھا پی لیں گے, جیب میں کچھ بچا لیں گے پیسے. تو جب وہ مشاعرے کا دن آیا تو وہ جناب ان کا کوئی ایک آدمی آیا میرے پاس, کوئی دوپہر کے وقت آیا 12 بجے, مشاعرہ شام کو تھا, تو 12 بجے آیا. ریلوے کی ٹکٹ اس زمانے میں کارڈ کی ٹکٹ, چھوٹی سی ٹکٹ ہوتی تھی ریلوے کی, تو وہ ٹکٹ کہتا ہے سر یہ آپ ٹکٹ رکھ لیں, تو آج شام کو آپ نا گاڑی میں بیٹھ کے 5 بجے بیٹھیں گے تو چک جمرہ آپ آ جائیں گے. تو جب میں ٹکٹ دیکھی تو ٹکٹ وہ پتہ کتنے کی تھی, ٹکٹ 3 روپے کی تھی اس وقت. نہیں جی, وہ چک جمرہ پہلا اسٹیشن ہے فیصل آباد سے اگلا. تو میں پھر حیران ہوا دیکھ کے, یار یہ انہوں نے کہا تھا کہ 3 روپے کی ٹکٹ دیں گے, تو 3 روپے جانے کی ٹکٹ تھی, 3 روپے کی ٹکٹ واپسی کی تھی, تو یہ 6 روپے کا مشاعرہ ہم نے پڑھا تھا چک جمرے میں, 6 روپے کا, 6 روپے میں. تو بس وہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹکٹ ان کو دے دیا اور اب یہ شاعر آ جائیں گے. دیٹ از اٹ. کھانا پینا کوئی بیچ میں, کھانا پینا تو تھا, چائے وائے تو وہ تو ہوتی ہے, تھوڑی سی داد بھی شامل ہوتی ہے اس میں. اچھا میں سوری میں بات کا انٹرپٹ کرتے ہوئے, داد دینے کے بھی تو مختلف انداز ہوں گے نا, اس کے بھی تو بہت واقعات ہوں گے. داد کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں. کراچی میں جو انٹرنیشنل مشاعرے ہوتے ہیں نا, انہوں نے اس کا حل نکالا ہے داد دینے کا. انہوں نے یہ ایک سلیقہ رکھا ہوا ہے کہ جب مشاعرہ ہوتا ہے تو ایک تو اس میں ناظم مشاعرہ ہوتے ہیں جو نظامت کر رہے ہوتے ہیں, جو کمپیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی طرح, اینکر پرسن ہوتے ہیں, کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ادھر اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرف ایک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں مائک لے کے, اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ددیا, ٹھیک ہے, داد دینے والا. جس طرح ایک ہوتا ہے گویا, سمجھ آ گئی, لوگوں کو بھی تو بتانا ہے نا, بالکل ٹھیک ہے, جو دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیں نا. ایک گویا ہوتا ہے گانے والا, ایک ہوتا ہے سنویا, سننے والا, تو ایک ددیا بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک ددیا بٹھایا ہوتا ہے کہ جب میں شعر پڑھوں تو اگر کوئی شعر اچھا نہیں بھی ہے تو تب بھی وہ ددیا اپنے مائک پکڑ کے واہ واہ مکرر, سبحان اللہ, مکرر ارشاد وہ کہتا ہے. تو پھر سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بندر کی طرح پھر وہ سارے وہ بھی نقالی کرتے ہیں, وہ بھی پھر داد دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات میرا بھی دل چاہتا ہے کہ یہ لاہور پہ بھی یہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں مشاعرے جب ہوتے ہیں تو شاعر کو داد نہیں دیتا. بالکل صحیح, نہیں ایسی کیا بات ہے واقعی میں, یہ کچھ ہوتا ہے کچھ ہمارے یہاں, کبھی کبھی تو ہوتا ہے کہ داد مل جاتی, کبھی نہیں ملتی. ٹھیک ہے, عام لوگ تو داد دیتے ہیں, تو شعراء کرام ذرا منہ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ سیریس ہو کے. کبھی آپ پی ٹی وی کے مشاعرے دیکھا کریں نا, جب ہم لوگ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے جو چہروں کے تاثرات ہوتے ہیں وہ پھر اپنی اصلیت لے کے آتے ہیں. ابھی سارے بھائی اتنا اچھا کلام پڑھ رہے تھے تو میں تو بھی دل سے ان کو داد دے رہا تھا, اور میں واہ واہ بھی کہہ رہا تھا. میں مقرر میں کہہ نہیں سکتا تھا کہ دوبارہ میں کہوں کہ دوبارہ پڑھیں. سر سرور بھائی نے بات کی نا ابھی حفیظ طائب صاحب کی, کہ انہوں نے ان پہ پی ایچ ڈی ایم فل کا مقالہ لکھا تھا انہوں نے. حفیظ طائب صاحب میرے بھی بہت مہربان تھے, سرور صاحب جانتے ہیں. اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں جب روزنامہ پاکستان میں تھا تو طائب صاحب میرے پاس تشریف لایا کرتے تھے, اور ہم جب بھی کبھی ان کو بلاتے تھے کسی مشاعرے میں, کسی نعتیہ مشاعرے میں, کسی تقریب میں, تو بدل و جان وہ آیا کرتے تھے. ایک واقعہ ان کا بھی مجھے یاد آ رہا ہے, ان کی عظمت کا, ان کی شخصیت کی عظمت کا. دیکھیے کہ ایک بار میں نے انہیں بلایا, شیزان ہوٹل میں مشاعرہ تھا, وہاں بلا لیا. نجی ڈیٹیلز بتانے کی ہوٹل کا نام ضرورت نہیں ہے, ویسے اب وہ ہوٹل ہے ہی نہیں وہ, تو اس لیے بہتر ہے, کیونکہ اس کو تباہ کر دیا گیا, برباد کر دیا گیا, جلا دیا گیا تھا کسی ایک واقعے میں. تو طائب صاحب کو پھر ہم نے سوچا کہ میرے دوست تھے, تو میں نے کہا کہ یار طائب صاحب کو ہم ان کے گھر چھوڑ کے, بارش شدید ہو گئی تھی اس دن, یہی دن تھے غالباً جون جولائی کے. تو ہم نے کہا طائب صاحب آپ کو ہم گھر چھوڑ کے آتے ہیں. وہ رہتے تھے مصری شاہ میں. جب گئے آگے تو آگے بارش تیز ہو گئی, تو مصری شاہ میں اندر پانی بھر جاتا بہت زیادہ, جس طرح لکشمی چوک میں بھرتا ہے. ہم گاڑی ہم نے ڈال دی پانی کے اندر. تو طائب صاحب بار بار ہمیں کہتے رہے, روکتے رہے کہ بھئی آگے نہ جاؤ, گاڑی پھنس جائے گی, گڈی بند ہو جائے گی. بالآخر ایک جگہ گاڑی بند ہو گئی ہماری, اور پانی گاڑی کے اندر آ گیا. تو طائب صاحب نے وہاں جبراً اپنا دروازہ کھولا اور باہر نکلے, اور پانی میں چھپ چھپ کرتے کہ وہ اپنے گھر کی طرف کہتے بس میں چلیں, تسی گڈی موڑو واپس اپنی. تو مجھے یہ منظر آج بھی نظر آتا رہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ طائب صاحب کس طرح اتنے پاک باز آدمی, اتنی پاک شخصیت, اتنی نفیس شخصیت, جو اپنے الفاظ میں بھی شخصیت تھے, اپنا نفیس آدمی تھے, اور شخصیت میں بھی, اور خیالات میں بھی, اور نعت سے منسلک تھے وہ. تو ان کو جب میں نے اس گندے پانی میں جاتے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ کتنا بڑا آدمی ہے. بالکل ایسا ہی. اور وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بارش ہو رہی ہے تو میں آپ کے مشاعرے میں نہیں آتا. وہ گئے ہمارے ساتھ, وہ کہتے بھی آپ پھنس جائیں گے. تو بڑے لوگوں کی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اچھا میرا نا وہ دماغ کناتوں میں پھنس گیا وہ والا جو واقعہ تھا وہ, لیکن آبویسلی آپ کی وہ چند اشعار پلیز.
میں چند شعر دیں گے ہم دونوں. ہاں ہم دونوں داد دیں گے. ہم نے کیا وہ ددیا کہتے ہیں, جی ویسے تو ددیا. 6-8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جی ہاں کھانا کھونا کھا کے آئے ہوئے ہیں. آپ نے بھائی داد دینی ہے ضرور. بٹ صاحب بھی ہیں ادھر, تعبیر بھی ہے ہمارا بھائی. میں چند شعر پیش کر رہا ہوں غزل کے. ہم اہل درد کو پابندے التجا نہ کرو, واہ واہ. ہم اہل درد کو پابندے التجا نہ کرو, جو ناخدا بھی نہیں ہیں انہیں خدا نہ کرو, واہ واہ. کیا کہنا. جو رہزنوں سے مراسم پہ ناز کرتا ہے, جو رہزنوں سے مراسم پہ ناز کرتا ہے, اس آدمی کو تو سالار قافلہ نہ کرو. واہ واہ. کیا کہنا. اور شعر حسب حال و شاعری. ہماری پیاس ہمارے ہی پاس رہنے دو, ہماری پیاس ہمارے ہی پاس رہنے دو, کرم کرو ہمیں محروم کربلا نہ کرو, ہماری پیاس ہمارے ہی پاس رہنے دو, کرم کرو ہمیں محروم کربلا نہ کرو. جنون اہل جنوں ہی کو زیب دیتا ہے. شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں. جنون اہل جنوں ہی کو زیب دیتا ہے, زمانے والوں ہمیں دیکھ کر ہنسا نہ کرو. واہ. جنون اہل جنوں ہی کو زیب دیتا ہے, زمانے والوں ہمیں دیکھ کر ہنسا نہ کرو. تمہیں ملا ہے جو کردار وہ نبھاتے رہو, تمہیں ملا ہے تمہیں ملا ہے جو کردار وہ نبھاتے رہو, پہاڑ ہو تو ہمیں راستہ دیا نہ کرو. واہ. تمام شہر کو ہم پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. سرور بھائی شعر آپ کی نظر کرو. تمام شہر کو ہم پیچھے چھوڑ سکتے ہیں, ہمارے ساتھ اگر تم مقابلہ نہ کرو. واہ. تمام شہر کو ہم پیچھے چھوڑ سکتے ہیں, ہمارے ساتھ اگر تم مقابلہ نہ کرو. مقطع دیکھیے. تمہارے سینے میں پتھر کا دل سہی ناصر, تمہارے سینے میں پتھر کا دل سہی ناصر, یہ بزم یار ہے باتیں تو شاعرانہ کرو. تمہارے سینے میں پتھر کا دل سہی ناصر, یہ بزم یار ہے باتیں تو شاعرانہ کرو. ہم اہل درد کو پابندے التجا نہ کرو, جو ناخدا بھی نہیں ہیں انہیں خدا نہ کرو. یہ غزل میں نے پہلی بار محسن جعفر بھائی کے پروگرام فردوسی گوشت میں پڑھی تھی. واہ. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. کیا کہنے, کیا کہنے. سبا بھائی آپ سے بھی بات گفتگو کرتے ہوئے obviously PhD الحمدللہ مکمل ہوگی, بہت ساری کتابیں ہیں ماشاءاللہ سے, مچ اویٹڈ, وہ اب جو پبلش ہونے والی مارکیٹ میں آنے والی ہیں تھوڑی سی. جی ہاں بالکل. اس حوالے سے پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی, چونکہ کلام بہت زیادہ لوگ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور بہت دیر سے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اپنے کلام جو ہے ان کو سامنے لے کے آئیں. تو الحمدللہ ابھی نعت کی کتاب میری سب سے پہلے انشاءاللہ آ رہی ہے, اور اس کا نام حضور جانتے ہیں, کیونکہ یہ کلام الحمدللہ بہت زیادہ مقبول ہوا پوری دنیا میں, تو اسی کو ٹائٹل رکھا گیا ہے. اور اسلم کمال صاحب نے اس کا ٹائٹل ماشاءاللہ بنا دیا, اور انشاءاللہ کچھ عرصے تک وہ پبلش ہو جائے گی. اس کے بعد پھر ترتیب میں ایک تو میری PhD کے مقالے پر احباب کی طرف سے, اداروں کی طرف سے تقریب ہوئی. جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب نے تقریب کی اعزاز میں, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کے PhD کرنے پر 1 لاکھ روپے انعام دیتے ہیں آپ کو. واہ. تو میں نے اس وقت تقریب میں کہا کہ بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ انعام جو مجھے ملا ہے ظاہر ہے کہ میرا استحقاق ہے اور میں اس کو ذاتی طور پہ استعمال کر سکتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ زیادہ لوگوں تک پہنچے. تو اس تقریب میں لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ شاید تقسیم ہو جائیں گے پیسے یہاں پہ. تو میں نے کہا کہ یہ پیسے جو ان کی طرف سے میرے علمی کام کی وجہ سے ملے, ان کو میں کتاب کے اشاعت پہ خرچ کروں گا. تو وہ انعام انشاءاللہ میرا PhD کا مقالہ ہے, وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی شائع ہو رہا ہے. پھر MPhil کا میرا مقالہ, اس کے بعد ایک حمد کا مجموعہ, اور اس کے بعد شخصی اور موضوعاتی نظمیں, اور اس میں کچھ غزلیں بھی ہیں, وہ ایک مجموعہ. پھر میرے کالمز کا خیر طلبی کے نام سے ایک مجموعہ. تو یہ کوئی 8 کتابیں ہیں جو ترتیب میں ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے سال میں یہ ساری کتابیں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تحمل مزاجی آپ کی طبیعت میں, شخصیت میں پائی جاتی ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ یا تجربات کی روشنی میں؟ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اب ناصر صاحب نے, شروع ہی سے ایسے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں, شروع ہی سے. اچھا اوکے ٹھیک ہے. ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صحبت کے بعد آیا, ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صحبت کے بعد آیا, کئی مزاجوں کے دشت دیکھے, کئی رویوں کی خاک چھانی. تو یہ بڑا لمبا سفر ہے یہاں تک آنے میں, اور یہ حسن توازن تک آنے میں طائب صاحب کی شخصیت کا بڑا ہاتھ ہے اس میں. اور ابھی یہ بتا رہے تھے, اور آج دلدار بھٹی صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے, میرا PTV پہ سب سے پہلا انٹرویو انہوں نے کیا تھا. بالکل صحیح.
مجھے اس لیے آج یاد آ رہا ہے ان کا، کیونکہ ایف سی کالج میں میں آل پاکستان کالجز کمپٹیشن جیت کے پرنسپل کے کمرے میں آیا تو وہاں بیٹھے تھے، وہاں وہ انگریزی ادب کے استاد تھے. ٹھیک ہے، بالکل اور ایسا ہی. وہاں پہ جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی کل پروگرام میں آپ نے آنا ہے. تو پہلا انٹرویو میرا مجھے آج یہ یاد ہے کہ انہوں نے کیا تھا. بالکل صحیح. تو بڑے لوگ تھے اور ماں باپ کی دعائیں سر جی فہرست الحمدللہ. آبویسلی. بے بالکل شک ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے. سر تھینک یو سو مچ. میں سیریسلی بتا رہی ہوں وقت کا پتہ نہیں چلا، کاش کے وقت کو ہم اور زیادہ طویل کر سکتے، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ آپ کو دوبارہ زحمت دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. تھینک یو سو مچ. لیکن میں کوئکلی ضرور آپ کے بچوں کا ہم نے ذکر ضرور کیا، اپنے بچوں کی اچیومنٹس کے بارے میں ضرور بتاتے ہوئے. دیکھیے جی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد عطا کر دیتا ہے. تو جس طرح مال ایک آزمائش ہوتی ہے، اس طرح اولاد بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. تو اگر آپ ان کو اپنے جیسا یا اپنے سے کچھ بہتر اچھا شہری بنا پائیں تو یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو پہلی بات تو ہماری یہی ہے، ہم اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو بس میں انسان بنانا چاہتا ہوں، آدمی سے انسان بنانا چاہتا ہوں، وہ آپ نے بننا ہے، نمبروں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان بچوں کے اندر وہ سارے میرے جینز ایسے آئے ہیں کہ میری بیٹی کینیڈ کالج سے اس وقت BS اردو کر رہی ہے 4 سالہ، اور وہ سنگر بہت اچھی ہے. ماشاءاللہ. اس کے اندر ٹیلنٹ تھا، وہ خود ہی الحمرا پہنچی اور عبدالرؤف خان صاحب کی شاگرد ہو گئی ماشاءاللہ. اور وہاں اس نے پڑھا اور آپ کے PTV میں پروگرام کرتی رہی ہے. سارے سر ہمارے اس میں پروگرام کیے ہیں اس نے، تو یہاں بھی گاتی رہی ہے. اور اپنے بیٹے کے بارے میں بھی اور مختصراً بیٹا میرا بتاتے ہوئے. احسن بشیر اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ گٹار پہ جاتا ہے. ویری گڈ. تو یہ دونوں بہن بھائی گا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کوئی نئی جوڑی بننے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں چاہوں گی کہ پھر آپ تینوں کو دوبارہ زحمت دی جائے. تھینک یو سو مچ سر. سور صاحب کا بہت سبب ہے. تھینک یو سو مچ. انم آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات آپ کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، لیکن جانے سے پہلے اور پلیز سب کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. جانے سے پہلے سرور بھائی سے درخواست کرتے ہوئے، سرور بھائی بسم اللہ. حضرت اقبال کی زمین میں یہ اشعار محرم میں پچھلے دنوں میں نے کہے ہیں، چند اشعار اس کے عرض کرتا ہوں. جی. صدائے کون و مکان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بہار دیدہ و جان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. رواں تھا نو کے سنابی حسین کے لب پر، رواں تھا نو کے سنابی حسین کے لب پر، پڑھے گا کون وہاں لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ. پناہ اس کی نہ سوچے کوئی یزید مزاج، پناہ اس کی نہ سوچے کوئی یزید مزاج. حسینیوں کی امان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور کسی بھی لمحے نہ بھولیں گے کربلا والے،
لمحے نہ بھولیں گے کربلا والے، رہے جو ورد زبان لا الہ الا اللہ، او لا الہ الا اللہ، وہ خشک ہونٹ اسی کے ہی ورد سے تر تھے، وہ خشک ہونٹ اسی کے ہی ورد سے تر تھے، قرار تشنا لباں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کرم یہ ہوگا دم نزع اس طرح سرور، کرم یہ ہوگا دم نزع اس طرح سرور، لبوں پہ ہوگا رواں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بہار دیدہ و جان صدائے کون و مکان لا الہ الا اللہ۔